रहा है कि अब इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, देखता हूं कि भाई शेर के साथ होंगी 5-6 शेरनियां, 2-4 8-10 उसके बच्चे, पूरा खानदान था। ये तो शुक्र है शेर फैमिली प्लानिंग वालों से मुतासिर नहीं हुआ, वरना शेर भी तन्हाई दूर करने के लिए कुत्ते पाल रहा होता। जैसे हमारा सेकुलर लिबरल तबके का जो बुढ़ापा है ना, वो किसके साथ पास होता है? आप लोग को तो ये जुमला सुन सुन के तकलीफ होती है, मुफ्ती साहब हर 4 दिन बाद फैमिली प्लानिंग वालों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इनकी दुम पे पांव रख के खड़ा हो गया हूं और इनकी अपने नजरियात को दुनिया में प्रोमोट करने के लिए करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इससे मुस्लिम सोसाइटी का कैसा बेड़ा गर्क होगा। आपको पता नहीं है, इसलिए मैं जब इनके खिलाफ बोलता हूं तो इन्हें अंदाजा होता है मेरी बात के वजन का, आपको अंदाजा नहीं होता। नहीं आ रही समझ में बात? जैसे मैं हर थोड़े दिन बाद आमिलों को रगड़ना शुरू कर देता हूं तो आपको तो बोलता है यार क्या आमिल आमिल लगा कर। आमिलों को पता है कि यार ये मुफ्ती बिल्कुल सही कर रहा है। आमिल कहते हैं यार फ्रॉडी तो हम हैं, दुनिया को बेवकूफ तो हम बना रहे हैं। तो ये मुफ्ती हमारे पीछे पड़ गया है, जितना पड़ गया इसको इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। आमिलों को पता है कि हमारा फ्रॉड इस मुफ्ती के बयानात से बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए आमिलों को पता है। वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल सही कर रहा है। नहीं आ रही मेरे ख्याल, रहने दो, बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई। तो इसी तरह जो मैं हर 4 दिन के बाद थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग वालों को रगड़ता हूं ना, तो ये बाहर की दुनिया को पता है कि वो हमें खराब करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी नस्ल रोकने के लिए, हमारे खानदानों को तबाह करने के लिए। तो उनको पता है मेरे इस बयान की वैल्यू का। आप कहते हो क्या मुफ्ती साहब 4 दिन के बाद ये किस्सा लेके बैठ जाते हैं। तो शेर का मैंने पूरा क्या देखा, खानदान से पता चलता है खानदान किसके होते हैं। यार तुम लोग बिल्कुल ऐसे ठुस किस्म के लोग ऐसे नहीं करो यार, बात को कंप्लीट किया करो यार। देखो मैं भी तो आपके सामने बिल्कुल चाको चौबंद होके बैठा हूं ना। देखो कुछ खतीब आते हैं ऐसे बयान करते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि इनको खुद भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं जब पूरी तवज्जो के साथ आपकी तरफ मशगूल हूं तो आपकी भी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। तो खानदान किसके होते हैं? शेरों के। परिवार होता है, खानदान होता है शेरों का। आप जंगलों में जाके देखो, हमने देखा है 1-2-4 शेरनियां होंगी और फिर उनके बच्चे दबा के घूम रहे होंगे। तो शेर का अगर खानदान ना हो, फैमिली प्लानिंग वालों की बातों पे आ जाए, तो मैंने अफ्रीका के जंगल में जो शेर और उसके साथ शेरनियां और उसके साथ आगे जो उसकी नस्ल देखी, लेडीज शेर, जेंट्स शेर, पूरा एक परिवार। शेर फैमिली प्लानिंग वालों पे अमल करता तो 2-4 कुत्ते लेके बोलो घूम रहा हो, खानदान ही बढ़ जाता बेचारे। उसकी तो ताकत ही उसका परिवार है, खानदान है। लिहाजा शेर जॉब के लिए निकला, हम वहां पहुंचे तो जॉब के लिए अकेला नहीं था, उसके बेटे बेटियां, बहू पोते पोतियां नवासियां सब उसके साथ थे। इससे पता चलता है कि जब आपकी औलाद होती है तो आप अकेले नहीं कमाते, खानदान भी आपके साथ कमाने में शरीक होता है। सब मिल के कमाते हैं तो घर में बरकतें आती हैं, और अकेले होते हो तो बरकतें मार्केट से शार्ट। ये लोग कहते हैं ना इतना बड़ा खानदान होगा तो खिलाना पड़ेगा। ओ भाई खिलाना तो पड़ता है, लेकिन उसका आउटपुट भी तो है। शेर ने कितने दिन पाला होगा उन शेरनियों के बच्चों को, या शेरनी ने कितने दिन पाला होगा? थोड़े दिन पाला होगा। और वो पालने के लिए उसकी छातियों में दूध किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उसके लिए पहले इंतजाम किया है, तो हमारे लिए भी अल्लाह इंतजाम करता है जब औलाद पैदा होती है। फिर अल्लाह उसी औलाद के जरिए आपकी दाल रोटी का इंतजाम करता है। जैसे शेर का जाके देख लो जंगल में, मेरे बस में होता आप सबका ज़ैम्बिया का टिकट करा के सबको आपके खर्चे पे मकान ले जाता जंगल, क्योंकि मैं आपके खर्चे पे, बयान में अपने खर्चे पे कर रहा हूं, लेकिन जंगल में आपको आपके खर्चे पे लेके जाता और ये मंजर दिखाता। देखो खुदा खिलाता भी है और जिनको तुमने खिलाया उनसे तुम्हें खिलवाता भी है। फिर शेर अकेला वो शिकार नहीं कर सकता था, जिस शिकार की भी मैं आपको वाकया सुनाने वाला हूं। पूरा खानदान उसके साथ था। खानदान ना होता तो कुत्ते होते, और कुत्ते शेर का साथ बोलो नहीं, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता है,
تو اب کیا ہے کہ جی وہ ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ. اب ہم نے دیکھا جناب 5-6 دن کا بھوکا شیر. ہم کئی دنوں سے تعاقب کر رہے تھے اس کا, کئی دنوں سے تو نہیں, چند دنوں سے. کبھی ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے, ہرن مارکیٹ سے شارٹ, کبھی کس کو, جن سارے شکار مس ہو گئے. تو ہمیں پتا چلا کہ ایک بھینسا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, کیا یہ شیر بھینسے کے قصے لے کے بیٹھ گئے؟ تبھی میرے بیانات میں نا لوگوں کے نیچے کمنٹس ہوتے ہیں, اس مولوی کو قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی صاحب ان قصوں میں اسباق ہیں, قرآن نے کتنے واقعات سنائے ہیں اور ان سے اسباق بیان کیے ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. قرآن کہتے ہیں واقعات میں عبرت ہوتی ہے. یہ قصے میں جنرل نالج کے لیے سنا رہا ہوتا تو پھر قصہ خواہ ہوتا میں. یہ جنرل نالج کے لیے نہیں سنا رہا, اس میں عبرت کے اسباق ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ہم پہنچ گئے لوکیشن پہ. تو شیر نے کیا کیا, ایک بھینسا. اچھا, شیر کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی مہمات پر اپنے بچوں کو اور بیگم کو بھیجتا ہے. یہ چھوٹے موٹے کیس ہیں, چوہے کا شکار کرنا ہے, یا یہ وہ کوئی ہائنا وائنا آیا ہوا ہے ایک آدھ, یا چھوٹا موٹا کوئی لومڑی چومڑی ٹائپ کی چیزیں, چل تم جاؤ میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں, کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے بتانا. ہمارے ایک دوست نے ڈاکومنٹری دیکھی, انہوں نے بتایا کہ اوریجنل ڈاکومنٹری, یعنی کوئی فرضی نہیں, ڈاکومنٹری تو ہوتی ہے اوریجنل ہے, گورے بناتے ہیں. اس میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شیرنی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہائنا نے. ہائنا کی ایک جماعت ہوتی ہے نا, جو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے بڑے عجیب سے. شیر سو رہا ہے آرام سے. شیر کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. اب بیچاری شیرنی پریشان ہے کہ میرا میاں آئے گا, مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. بھائی ویڈیو نہ بناؤ, ٹھیک ہے نا. میرا ہسبینڈ آئے گا اور مجھے ان بدماشوں سے بچائے گا. 5-6 لکڑ بگڑ وہ اکیلی شیرنی پہ اٹیک کرنے کے لیے, اس کو کھانے کے لیے. شیر نے کیا کیا, صرف ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے دیکھنے کے لیے منظر. یہ بتا رہا ہوں کہ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا ہے نا, تو عورت کو تحفظ ہوتا ہے. آج جو ڈراموں, فلموں نے اور میڈیا نے مرد اور عورت کا فرق ختم کر دیا. عورت کو کہا کہ جتنا مضبوط مرد ہے اتنی ہی مضبوط تم ہو, لہذا تمہیں مرد کی بالکل ضرورت نہیں ہے. لہذا تمہارے میاں سے اگر تمہارا پھڈا ہو تو جس اسٹائل سے میاں نے بات کرنی ہے تم نے بالکل اسی اسٹائل سے اس کو جواب دینا ہے. اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے, غلط کرتا ہے چماٹ لگانا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اگر وہ ایک چماٹ لگاتا ہے تم نے رکھ کے اسی سپیڈ کے ساتھ اس کو چماٹ لگانا ہے, کیونکہ تم میں اور اس میں کوئی فرق. جملہ مکمل کر لو, کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں ہے کوئی ضرورت. تم بھی جاب کر کے کماؤ, وہ بھی جاب کر کے کما رہا ہے. انڈیویجول لائف. تمہارے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے, تمیز سے بات کرو, نہیں کرتا ایسی کی تیسی. کھلا لو پتلی گلی سے نکلو. جمشید کینسل ہو گیا, سلیم سے شادی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سلیم نے کسی دن تھوڑی سی آنکھیں دکھائی, سلیم بھی کینسل. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے نا, ہمارے جج صاحبان ٹھک 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 کھلا کی ڈگریاں. ابھی لاہور میں پتہ نہیں کتنے ہزار کیس ایک ہفتے میں, یا سینکڑوں کیس ایک ہفتے میں کھلا کے ہوئے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اتنی شادیاں نہیں ہو رہی اتنے کھلے ہو رہے ہیں. تو یہ میڈیا سکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے؟ عورت کو کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو شوہر کو, اپنے بھائیوں کو, باپ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو, ایسی کی تیسی. پہلے زمانے میں سکھایا جاتا تھا, میاں ہیں, نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم ہوتا سجدہ کرے تو کس کو حکم, مخلوق کو سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیا جاتا؟ شوہر کو کرو سجدہ. اس کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے. ہاں ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, ایک نوعیت ہے وہ, اس میں تو پھر شریعت نے بتایا عورت علیحدگی لیں, برداشت کرنے. بھائی اس کے فائدے زیادہ ہیں, اس کے نقصانات کم ہیں, اس سے تمہیں تحفظ زیادہ ملا ہوا ہے. مجبوری میں گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے, تو تمہارا میاں ہے, مجبوری میں باپ بنا لو اس کو, اس سے تمہیں فائدے زیادہ ہیں. تو
جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو جنگل میں شیر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, یہ ڈاکومنٹری بھی جا کے دیکھ لے. مرد جو تحفظ دیتا ہے عورت کو, اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی میں, مسلمان فیملی میں, کھلانا پلانا, اس کو شیلٹر دینا, یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ آدمی کی ہیں. تو کچھ اس کے بھی حقوق ہیں میرے بھائی. بس آزادی کے نام پہ برباد کر دیا خاندانی نظام کو. اور ایسی عورتیں جو نباہ نہیں کرتی, بڑھاپا پھر ان کا دیکھو جا کے کیا گزرتا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی آتا ہے. تم تو اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو ان ڈراموں فلموں کی وجہ سے. تو شیر کی جو شیرنی تھی اس کو کس نے گھیر لیا؟ ہائنا نے. شیرنی تو گھبرا رہی ہے, بھائی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, یہ تو کھا جائیں گے مجھے تھوڑی دیر میں. لیکن شیر اس کو سیریس بولو نہیں لے رہا. اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی وائف سے محبت نہیں ہے, اس کی نظر میں ہائنا کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کیونکہ وہ کیا ہے؟ شیر نر ہے. نہیں آئی. اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی شیر نر ہونا ضروری ہے. وہ شیر نر ہے, وہ کہہ رہا بھئی ہائنا وائنا لگڑ بگڑ یہ کیا ٹوپی ڈرامہ لگا کے رکھا. لہذا اس نے جب یہ خوفناک, جو اس کی بیوی کے لیے بڑا خوفناک منظر تھا, لیکن یہ شیر نے جب خوفناک منظر دیکھا تو اس کو اتنا لائٹ لیا کہ کمبخت نے دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ٹائم کا ضیاع اور انرجی کا ضیاع سمجھا, کہ جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کو اوپن کیوں کیا جائے. نہیں یار یہ سمجھ میں بات. ایسی ڈاکومنٹری سے اسباق تو گورے نے نہیں نکالے ہوں گے جس نے ڈاکومنٹری بنائی ہے. لہذا شیر نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف ایک آنکھ کھولی کہ یار میں, آنکھ کھولنے میں بھی تھوڑی سی انرجی تو لگتی ہے نا, کیا خیال ہے. اس نے کہا جو کیلوریز میں نے باڈی میں سٹور کی ہیں ان کیلوریز میں جب ایک آنکھ کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں یہ منظر, تو دوسری آنکھ کھول کے ان کیلوریز کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت. وہ انویسٹمنٹ ہے میری, اس کو بچا کے رکھوں گا میں. لہذا صرف ایک آنکھ یوں کر کے کھول کے دیکھ رہا ہے اور حالات کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو میری وائف اکیلی ہی نمٹ لے گی ان سے. اور پھر یوں کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر کے پھر سو گیا. اب دیکھا کہ بھائی وہ تو اور زیادہ جمع ہو رہے ہیں, فون کر کر کے بلا رہے ہیں پبلک کو, آ جا بھائی شیر تو سو رہا ہے, شیرنی اکیلی ہے, کھا جاتے ہیں اس کو. پڑا ہوا ہے آرام سے مسٹنڈوں کی طرح. جب دیکھا نا کہ معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں, اچانک ایک جمپ لگائی ہے اور رکھ کے ایک ہائنا کو چماٹ مارا ہے اس نے. بس اللہ کرے کہیں سے یہ ڈاکومنٹری سرچ کریں نکل آئے نا تو میں انشاءاللہ LED لگا کے چلاؤں گا میں. اچانک جمپ ماری ہے اور ایک چماٹ مارا ہے ایک کو خالی, باقی سارے چیختے چلاتے ہوئے بھاگے. نہیں آئی سمجھ میں بات. اور اسی شیر کی باقی شیرنیاں پیچھے سو رہی. میسج ہے اس میں, ایک پیغام ہے چھپا ہوا. خیر تو میرے بھائی یہ تو جانوروں میں جو جوڑے بنا کے رہتے ہیں, ہاں جو جانور پیر کی شکل میں نہیں رہتے ان میں تو کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے نا. شیر تو پیر بنا کے رہتا ہے نا, تو ان میں شیرنی کو کس کا تحفظ ملتا ہے؟ شیر کو. تو انسان تو شیر سے افضل مخلوق ہے, اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کو اس کے مردوں کا تحفظ نہ ملے اور عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور اسے سمجھایا جائے کہ تمہیں مرد کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہالت ہے, یہ عورت کو تباہ کرنے کی سازش ہے. خیر ہم نے جنگل میں جب کیمپنگ کی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دونوں آنکھیں کھول کے. میں اتنا کنجوس نہیں تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھوں اور دوسری, میں نے کہا بھائی دونوں آنکھوں سے یہ منظر دیکھو کیونکہ یہ منظر بار بار دیکھنے کو نہیں ملتے. تو ایک بھینسا تھا, شیر کے ساتھ 8-10 خاندان کے افراد, 10 تو ہوں گے میرا خیال ہے, میں اس کی شیرنیاں بھی, اس کے بچے بھی وغیرہ وغیرہ, بیٹے بیٹیاں سب. تو انہوں نے وہاں بھی یہی ہوا کہ پہلے شیرنی آگے گئیں, جب ان سے معاملہ نہیں سدھرا تو پھر شیر. ہماری جیپ بالکل شیر کے ساتھ, آپ کہہ سکتے ہو شیر نے حملہ نہیں کیا. جو جنگل کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ہلو جلو نہیں زیادہ, شور شرابہ نہیں کرو,
تو شیر کبھی حملہ نہیں کرتا, وہ آپ کو گاڑی سمیت ایک الگ مخلوق سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے پوری گاڑی ہے یہ, اس پہ اٹیک کرنا پڑے گا. ہاں ہلے جلے زیادہ فری کرانے کی شیر کو کوشش کی تو پھر ایک الگ بات ہے. بالکل ہمارے قریب سے وہ ببر شیر گزر کے گیا ہے اور اس نے اٹیک کیا, لیکن اس کا یہ حملہ بھی مس, وہ بھینسا بھاگ گیا, بچ نکلا. اب یہ بیچارے 4 5 6 دن ہو گئے تھے ان کو یہ اسی سلسلے میں جاب کے لیے نکلتے اور ان کو جاب نہ ملتی. شیر کی جاب تو یہی ہے نا. میں نے وہ منظر دیکھا, اچھا ہم اپنی گاڑی میں نا پیچھے پیچھے شیر اور شیرنیوں کے, کہ یہ اب جاتے کہاں ہیں, منہ لٹکا کے ایسے واپس آ رہے تھے کسی کے رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے واپس آ رہے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا رشتہ دار کا جنازہ دفنا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یوں منہ نیچے کر کے, تو ایسے آ رہے تھے جیسے کسی میت کی تعزیت کر کے واپس آ رہے ہوں, یا کسی کا جنازہ. شیر کا بھی منہ لٹکا ہوا ہے, اس کی شیرنیوں کا بھی, اور یوں منہ لٹکا کے واپس آ رہے ہیں. بعد میں ہمارے دوست نے, جب پھر ہم واپس آ گئے, ہم نے کہا اب اس کو تو کچھ مل نہیں رہا, تو ہم کیا پورے جنگل میں ہی بیٹھے رہے کیا. تو ہم تو اب کام بھی تھے, واپس آ گئے. تو ہمارے دوست نے پھر ویڈیو بھیجی کہ بالآخر ایک بھینسے کو انہوں نے گرا دیا ہے. اور میں نے جب وہ منظر, یعنی جب ویڈیو انہوں نے بنائی تو اس وقت بنائی کہ جب آخری بوٹی چل رہی تھی, خلال چل رہا تھا, جو ناشتے کے بعد قہوہ کھانے کے بعد قہوہ خلال چلتا ہے نا, کھا پی کے ڈکار مار کے پڑے ہوئے تھے مسٹنڈوں کی طرح. اب اتنا بڑا بھینسا کھایا انہوں نے, آپ سوچو کہ ہو گیا 1-2 ہفتے کا کام ان کا. لیکن وہ بھینسا اکیلے نے نہیں کھایا, انہوں نے تو کھایا. جب ان کا پیٹ بھر گیا تو جتنے بھی جانور جنگل کے جو کئی دنوں سے فاقوں پہ تھے سارے آئے, اور وہ بھی اس ڈنر میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے. تو میں جو پوائنٹ کی بات بتانے والا تھا آپ کو, وہ اصل بات رہ گئی. پھر میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو شیر نے, میں نے مشاہدہ کیا, ہفتے میں صرف 1 دن کھایا, پھر بھی اتنی طاقت اس میں کہ 1 ہفتے کے بعد بھی مزید کسی بھینسے پہ اٹیک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اتنی طاقت کیوں تھی؟ یہ طاقت گوشت کھایا تھا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اگر شیر دال چاول کھاتا, اچھی غذا ہے, میں بھی شوق سے کھاتا ہوں, اس کی نفی نہیں کر رہا میں. اگر شیر ویجیٹیرین ہوتا, شیر ویجیٹیرین ہوتا جیسے ہوتا ہے کھوتا, یعنی کھوتا, استغفر اللہ, کسی ویجیٹیرین کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ 4 پائے والے جانور جو ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا. ہماری گائے کو دیکھ لو آ کے, 2 ٹائم اس کی توند بھرنی پڑتی ہے ہمیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ گائے بھینس پال لیں اور 1 ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دیں. آپ اتنا چیخے گی, چلائے گی نا, اور دودھ چھاٹ ختم. بھینس پال لو, 2 ٹائم اس کو دیگ کی طرح کھلانا پڑتا ہے, 2 ٹائم کم سے کم. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ بھینس اور گائے اور بیل یہ کیا ہیں؟ بولو نا, ویجیٹیرین ہیں, ان کو بہت کھانا پڑتا ہے. شیر کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہفتے میں 1 دن کھایا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بیچارے کو ٹینشن ہوئی, ایسا جیسے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے, لیکن طاقت اتنی تھی کہ دوبارہ اٹیک کس پہ کیا ہے؟ ہفتے کے بعد بھی بھینسے پہ اٹیک کیا اس نے. بکری کو دیکھ لو, ویجیٹیرین ہے, سارا دن کھاتی ہے اور مینگنیاں بنا کے نکالتی ہے, ادھر سے آؤٹ ان پٹ, ادھر سے آؤٹ پٹ. دیکھا ہے بکری کو, کھاتی رہے گی مینگنیاں بنا کے. مینگنیاں بنانے کی مشین ہے بکری, ادھر کھاؤ, ادھر دنیا میں کیا پھیلا رہی ہے؟ مینگنیاں. وہ بھی فائدے مند چیز ہے, اس سے زمین کو کھاد ملتی ہے, اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اس لیے تو میرے بھائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کا سردار جس چیز کو قرار دیا وہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی وجہ سے ہماری مذہبی رسومات میں گوشت ہی ملتا ہے. بقرعید ہماری مذہبی رسم ہے, اس میں ہمیں کیا کھلایا جاتا ہے؟ بولو نا, گوشت. ولیمہ ہماری مذہبی رسم ہے, اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو, ایک بکرا ہی بلے کاٹ دو, ٹھیک ہے, وہ نہ ہو تو کچھ اور بھی کھلا سکتے ہیں, لیکن اصل اس میں کیا ہے؟
गोश्त। आपसे हज उम्रे में कोई गलती हो गई तो दम के तौर पर बकरा काट के गरीब को खिलाना पड़ता है उम्रे में और हज में। वहां भी खीरा ककड़ी बोलो नहीं, जो बड़ी जिनायत हुई है तो गोश्त खिलाना पड़ेगा, बकरा सदका करना पड़ेगा, दुम्बा सदका करना पड़ेगा। अकीका, बच्चा पैदा होता है, खुशी में खुशी का इजहार, ये मजहबी रस्म है या नहीं है? फैमिली प्लानिंग वाले तो कहते हैं क्यों पैदा हो गया, एक मजीद आबादी बढ़ गई। अल्लाह कहते हैं जितने मर्तबा भी पैदा हो, हर दफा 2 बकरे, बेटी पे 1 बकरा। अल्लाह कहता है कि नहीं कहता? तो अल्लाह कहता है खुश हो जाओ। वहां भी क्या है भाई, अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि एक बेटा पैदा हुआ तो बिरयानी दाल चावल की 2 देगें। क्या ख्याल है भाई? ना 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 ना, बच्चा पैदा हुआ है तो 2 बकरे 2 दुम्बे या गाय का के 2 हिस्से होंगे, ऊंट के 2 हिस्से होंगे। लड़की पैदा हुई है तो 1 बकरा 1 दुम्बा, ऊंट का 1 हिस्सा, इसके बगैर अकीका नहीं होता। तो अब समझ में आया अल्लाह मियां हमें गोश्त क्यों खिला रहे हैं? नहीं आया समझ में? मेरा ख्याल है इसीलिए खिला रहे हैं कि थोड़ा खाओगे सरवाइव ज्यादा करोगे, और अगर वेजिटेरियन बने तो सारा दिन खांदे ही रहोगे सारा दिन। बाकी सब्जी भी खानी चाहिए, उसका मैं मुनकिर नहीं हूं, वो भी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इंसान को दोनों खुराकों से अल्लाह ने बनाया है। हमने पुरानी किताबों में पढ़े, हकीमों की कुछ पुरानी किताबें पढ़ी हुई हैं, उसमें लिखा होता था कि जब सफर पे जाओ तो वो खुराक खाओ जिससे पेट कम भरता हो लेकिन ज्यादा टाइम खाए बगैर निकल जाए। और नीचे लिखा होता था यानी गोश्त। पुराने हकीमों ने क्या लिखा होता था? पहले जमाने में सफर पे जाते थे ना, तो बैतुल खला की हाजत, क्या ख्याल है, बार बार बैतुल खला, ये बहुत मुश्किल काम होता था। तो उसमें हकीमों ने लिखा होता था वो खुराक खानी चाहिए सफर में जिस खुराक में खुराक कम खाई जाए, चले ज्यादा टाइम तक। तो वो कौन सी खुराक? गोश्त। अच्छा खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो कहीं और चले गए। ये मैं भाई इसलिए बता रहा हूं कि आजकल कुछ लोग वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इंटरनेट पे आके लोग उनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप सब्जियां भी खाएं, हमारे नबी ने लौकी को बहुत पसंद किया है, हमारे नबी ने कुछ फल हैं कुरान में जिसकी बड़ी तारीफ है, सब कुछ खाना चाहिए। लेकिन गोश्त क्या है? खानों का बादशाह है, इसको बादशाह ही रहने देना चाहिए। मुसलमान हमेशा से गोश्त खाते आए हैं और ये हमारे मजहब का हिस्सा है ये। तो मैं जो असल टॉपिक बयान कर रहा था आपके सामने वो ये था कि शेर जो है वो यानी इतनी मेहनत करता है और थोड़ा सा खाता है, बाकी सारे महल्ले पड़ोस वाले आके खा के चले जाते हैं। अब शेर में हमने दिमाग लगा दिया जमशेद का, इंसान का दिमाग लगा दिया हमने। अब वो ये हरकत नहीं करेगा। अब वो कहेगा यार सदियों से मैं मेहनत मेरी होती है, फायदा कौन उठाता है? महल्ले पड़ोस वाले। और फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा मुझे चाहिए भैंसा, वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो प्लानिंग, सबसे पहले वो डीप फ्रीजर इजाद करता। वो कहता आइंदा से जब मैं कोई हिरन मारूंगा, कोई भैंसा मारूंगा, तो जितना खाना होगा खाऊंगा, बाकी उठा के कहां डाल दूंगा मैं? फ्रीजर में। क्या ख्याल है भाई, करता कि नहीं करता? अब जब फ्रीजर में डालता तो उसके जो बाकी लोग हैं, शेरनियां और बच्चे मच्चे, वो जाहिर है उससे निकाल निकाल के खाते। फिर जब निकाल के खाते तो एक दिन शेरनी ने 2 बोटियां ज्यादा ले ली और दूसरी वाली शेरनी ने 2 के बजाय 4 बोटियां ले ली। दोनों शौकनों की आपस में जंग है भाई कि ये मेरे मियां ने 1 हफ्ते के लिए हिरन इसमें स्टोर किया ताकि हफ्ता चले। कमबख्त तू डबल क्यों खा रही है? ये कैसे चलेगा पूरा हफ्ता? वहीं से लड़ाई शुरू हो चुकी होती कि नहीं हो चुकी होती? और फिर ये लड़ाइयां बढ़ते 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 जंगल के जितने शेर हैं फिर वो आपस में लड़ते। ये फैलती लड़ाई, क्योंकि ये शेरनी जिसके खानदान की होती वो शेर के साले आ जाते लड़ने के लिए। ओए हमने तुझे अपनी बहन निकाह में इसलिए दी थी कि तू बोटियों पे लड़ाइयां करवाए घर में। साले आते शेर के, क्योंकि सबके दिमाग जमशेद का होता ना, इस अकेले का थोड़ी होता। किसी के सलीम का दिमाग है, किसी के जमशेद का दिमाग है, किसी के गफ्फार का दिमाग है। फिर इनकी लड़ाइयां होती, फिर ये पत्थर उठा उठा के मारते, फिर ये बंदूकें इजाद करते, फिर ये तोपे इजाद करते, बेल आखिर एटम बम इजाद कर लेते ये लोग, और जंगल की ऐसी की तैसी हो चुकी होती।
اس سے پتہ چلتا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ یہ لڑے گا دنیا میں آپس میں، کیونکہ فرشتے جانتے تھے اس کے پاس خواہشات تو شیر جیسی ہیں، کھوپڑی جمشید جیسی ہے، ان لوگوں کے پاس کھوپڑی انسانوں والی ہے، عقل ہے، اور عقل اس کو خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکے گی، یعنی خواہشات کو لگام دینے سے روکے گی، بے لگام خواہشات ہو جائیں گی اس کی۔ یہ صرف گوشت پکا کے نہیں کھائے گا، یہ گوشت کے کوفتے بنائے گا، پھر مسالے ایجاد کرے گا، پھر مسالہ بنانے والی کمپنیاں، پھر ان کمپنیوں کی آپس کی لڑائیاں، اس کے تو بنیاد میں ہی، خون میں ہی کیا شامل ہے؟ جھگڑے پھڈے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بنیاد میں کیا ہے؟ اختلاف، لڑائیاں، جھگڑے، اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھو لڑتا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لڑتا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، قربانی اس کی قبول ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، تو حسد میں آ گیا، جیلس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی عزت بڑھ گئی، میری عزت کم ہو گئی، سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا، اور جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک سکون سے بیٹھا ہے؟ کبھی ان خبروں میں جا کے دیکھو، میں نے تو خبریں سننا چھوڑ دی ہیں یار، ایران اٹھا کے اس پہ میزائل مار رہا ہے، وہ کہہ رہے اس پہ میزائل مار رہا ہے، قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، ہم خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں، پھر اگلے دن خبر 2 میزائل اور مار دیے۔ ابے وہ کمبختو، ادھر تم بیٹھ کے سلو صفائیوں کی باتیں کر رہے ہو، ادھر میزائل بھی کھیل رہے ہو، کیا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ؟ اتنی خبریں سنتا ہے آدمی کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب۔ ایک ایک وقت میں ایک ملک سے سلو بھی چل رہی ہے، اسی ملک سے لڑائی بھی چل رہی ہے، اس کے پڑوس سے سلو بھی چل رہی ہے، اس کے پڑوس سے لڑائی بھی چل رہی ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے دنیا میں۔ گلی محلوں میں جاؤ، میاں بیوی کو دیکھو، ساس سسر کو دیکھو، بہو کو داماد کو، ایک مسجدوں میں دیکھو، امام کے پھڈے چل رہے ہیں کمیٹی والوں سے، کمیٹی کے پھڈے چل رہے ہیں امام سے، اگر امام سے نہیں چل رہے تو کمیٹی کے آپس میں چل رہے ہیں، تنظیموں کے پھڈے چل رہے ہیں، مدرسوں کے پھڈے چل رہے ہیں، یہ الگ بنا دیا، وہ الگ بنا دیا، یہ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، کوئی تمیز سے بیٹھا ہے آج تک ہے؟ میرے بیانات کی وجہ سے بھی گھروں میں پھڈے چل رہے ہیں، اس کو مت سنو، اس کو مت سنو، یہ ہمارے گھر کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا، اور میاں کہہ رہے اسی کو سنوں گا، باقی کسی کو نہیں سنوں گا، اسی کو سن کے مجھے سکون ملتا ہے، میں کر تو نہیں سکتا دوسری شادی، لیکن مل کے بیگم سکون تو لینے دو کم از کم مجھے، اس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تمیز سے انسان نہ بیٹھا تھا، نہ تمیز سے بیٹھا ہے، نہ آئندہ کبھی تمیز سے بیٹھے گا، تو لڑائیاں تو ہوں گی۔ جیسے ایک صاحب کل مجھے چپک گئے، کہنے لگے جب قرآن نے منع کیا کہ فرقے پیدا مت کرو تو کیوں فرقے پیدا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن نے تو منع کیا ہے، اس لیے فرقے بنانا غلط ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرقے ہوں گے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ہم نہیں بنا رہے لیکن بنیں گے فرقے، تو ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرنا ہے، ہمارا کام یہ ہے، بننے سے کون روک سکتا ہے بھائی، ہم نے صحیح کو تلاش کرنا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی یہ جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، ملکوں کی جنگیں بھی ہوں گی، فرشتوں نے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، لیکن کیا مطلب ہوں گی تو ہونے دیا جائے ہیں؟ بیماریاں بھی آئیں گی تو کیا ہسپتال نہیں بنتے؟ بولو نا، بیماریاں بھی آئیں گی لیکن اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز بھی ہوں گے، ان ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ بیماریاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ایک لمٹ میں آ جائیں گی، یہی ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ سوسائٹی میں فساد بھی ہوگا لیکن اصلاح کی کوششیں بھی ہوں گی، سوسائٹی میں بیماریاں بھی ہوں گی، علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹرز بھی ہوں گے، سوسائٹی میں قحط اور غربت بھی ہوگی، غربت دور کرنے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اللہ نے اس دنیا کے نظام کو دیکھو، آئنسٹائن کا ایک لا ہے نا، نظریہ اضافت، کہ اس کائنات کا پورا نظام، یوں سمجھو کہ میں اپنے الفاظ میں، سائنسدانوں کی زبان میں نہیں، اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ پورا نظام جو چل رہا ہے نا وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ پہ چل رہا ہے۔ سردی کا پتہ ہمیں گرمی سے چلتا ہے، گرمی نہ ہوتی تو سردی کے ٹیمپریچر کو ہم اوریجنل ٹیمپریچر سمجھنے لگتے، کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ بات؟ دیکھو سائنسدانوں نے یہ جو کہا کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی بوائل ہوتا ہے اور 0 پہ
بولو جمتا ہے. حقیقت میں نہ زیرو پہ جمتا ہے نہ 100 پہ ابلتا ہے. فرض کر لیا ہے کہ جس پہ جمے گا ہم اس کو زیرو کہہ دیں گے, جس پہ ابلے گا ہم اس کو کیا کہہ دیں گے, 100. یہ تو فرضی چیزیں ساری. حقیقت میں کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. گرمی کا پتہ ٹھنڈک سے چلتا ہے. اگر پوری دنیا کا ٹیمپریچر ایک ہی جیسا ہوتا تو کبھی ہم سردی کو ایکسپلین کر پاتے, اور پوری دنیا میں سردی ہی رہتی تو کبھی گرمی کو ایکسپلین کر پاتے؟ بولو نا. اگر دنیا میں روشنی نہ ہوتی, اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے. سمندر میں ایک ایسی مچھلی ہے جو سینکڑوں فٹ گہرائی میں اندھیروں میں رہتی ہے, اس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی. اس سے اگر روشنی کی ڈیفینیشن پوچھو وہ سمجھا پائے گی؟ اس کو کروڑ دفعہ بھی سمجھاؤ نا لائٹ کیا ہوتی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. لائٹ کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اندھیرا سمجھ میں نہ آئے, اور اندھیرا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک روشنی سمجھ میں نہ آئے. اسی سے اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ نے دنیا میں ظلم کیوں پیدا کیا ہے. بھائی اس لیے تاکہ عدل سمجھ میں آئے تمہیں. اللہ نے دنیا میں برائی کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ اچھائی سمجھ میں آئے تمہیں. میلے لوگ بھی دنیا میں ہوتے کہ نہیں ہوتے تاکہ صاف ستھرے لوگ سمجھ میں آئیں. اگر پورے پورے سال نہ نہانے والے لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو نہانے والے اچھے لگتے آپ کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم جب کسی میلے کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جو میلہ نہیں ہوتا وہ سمجھ میں آتا ہے, یار کتنا صاف ستھرا نیٹ کلین آدمی. یہ تو دنیا کا نظام ہے. اس پر تو دنیا میں فساد بھی ہوگا, لڑائیاں بھی ہوں گی, لیکن اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے پیغمبر بھی آتے رہیں گے, اور پیغمبر کے ورثہ علماء اور جو بھی سوسائٹی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں اسی حساب سے آتے رہیں گے. یہ دونوں نظام قیامت تک ایک ساتھ چلتے رہیں گے. کنجوس بھی ہوں گے, سخی بھی ہوں گے. اگر کنجوس نہ ہوتے تو سخیوں کی کوئی تعریفیں نہ کرتا, بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورت لوگوں کی تعریف نہ کی جاتی, کمزور نہ ہوتے تو طاقتور کی تعریف. یار آپ لوگ جو ٹینشن دیتے ہو نا, میں سوچ رہا ہوں ڈپریشن کی 2-3 گولیاں جیب میں رکھ کے چلا کروں. اتنے جوش سے میں بیان کر رہا ہوں, آپ صرف اتنا نہیں کر پا رہے کہ سینٹینس کو کمپلیٹ کر دیں. میں پورا سینٹینس تھوڑی کہنے کو کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہاں میں سینٹینس کو ادھورا چھوڑوں آپ نے 2 لفظ لگا کے میری خوشی کی خاطر اس کو کیا کر دینا ہے, کمپلیٹ کر دینا ہے. تو مجھے لگے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس تقریر میں شریک ہیں برابر. آپ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, ٹائم بھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں. ابھی تو بہت ٹائم ہے. ہاں تو یہ گھڑی وہ کہاں ہے, وہ بھائی صاحب کو بولے یہاں لگاؤ ایک گھڑی. یہ ریکارڈنگ کرنے والے شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. ایک گھڑی نا یہاں لگا دینا اتوار سے پہلے. تو یہ دونوں نظام ساتھ چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظلم بھی اور عدل بھی. اچھا اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا ہے, بار بار اس نظریے کو. آئنسٹائن نے تو فزکس کی تھیوری بیان کر دی نا, اللہ نے بھی اس تھیوری کو بہت دفعہ بیان کیا لیکن کسی اور مقصد کو بتانے کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اندھیرے بھی پیدا کیے اور اس کی اپوزٹ, اس کی ضد روشنیاں بھی پیدا کی. اللہ خود بتا رہا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. یہاں جوڑوں کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں ہر چیز کی اپوزٹ بنائی ہے. یہ بھی جوڑے ہی ہیں. مرد کی اپوزٹ کیا ہے؟ عورت. ہر چیز کی اپوزٹ بنائی اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اندھیروں کی اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی اپوزٹ کا مطلب اس کی وجہ سے وہ سمجھ میں آئے گا. عورت کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ گے جس میں نسوانیت نہیں ہے تو اس کو مرد کہتے ہیں, جس میں مردانگی نہیں ہے اس کو عورت کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آئے گا. اب جو سوسائٹی عورت کو مرد بنا رہی ہے وہ اس قدرت کے نظام کو خراب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ نظام کائناتی بیڑا غرق کر دی. وہ روشنی اور اندھیرے میں فرق ختم کر رہی ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ عورت اندھیروں کی طرح ہے, میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. وہ فرق ہی ختم کر رہی ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے.
حتیٰ کہ جب سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑا ہے نا, اس میں بھی پازیٹیو نیگیٹو چارج نکلے ہیں. تو وہ جو الیکٹران پہ نیگیٹو ہوتا ہے وہ پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے, اور جس پہ پازیٹیو ہوتا ہے وہ اس نیگیٹو کی وجہ سے پازیٹیو لگ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانوں کی عمل کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, برے بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے. اگر برے نہ ہوتے تو اچھے سمجھ میں ہی نہیں آتے, اچھے نہ ہوتے تو برے سمجھ میں نہیں آتے. تو میں جو اصل بیان کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, اب میں اس پہ آتا ہوں. یہ پورا اس کو سمجھانے کے لیے پوری ایک تمہید تھی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, سوسائٹی میں فسادی بھی ہوں گے اور فساد کا الٹ ہے اصلاح. سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. گھر میں اگر آپ کا خاندان ہے تو اسی گھر میں عین ممکن ہے, لازمی نہیں ہے, کوئی فسادی بھی ہو, اور عین ممکن ہے اس میں کوئی اصلاح کرنے والا بھی ہو. خاندان میں عین ممکن ہے کچھ خاندان کے افراد فسادی ہوں اور کچھ خاندان کے افراد اصلاح کرنے والے ہوں. کیا خیال ہے, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مسجدوں میں ممکن ہے کچھ لوگ نمازی فسادی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کچھ نمازی اصلاح کرنے والے ہوں. کنٹری میں یہ بھی ممکن ہے کچھ لوگ فسادی ہوں اور کچھ لوگ کنٹری کی اصلاح کرنے والے ہوں. یہ سسٹم چلتا رہے گا قیامت تک. تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار فسادیوں میں ہوتا ہے یا سوسائٹی کی اصلاح کرنے والوں میں ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اب یہ ہم کیسے دیکھیں گے, اس کا معیار کیا ہے؟ کچھ علامتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا. سب سے پہلی بات, قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد پھیلانے کے جتنے راستے تھے وہ اللہ نے بلاک کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ جتنے راستے فساد کی طرف جاتے ہیں سب کنٹینر لگا کے اللہ نے بند کر دیے, مگر فسادی اس کنٹینر کو کراس کر کے پہنچتا ہے وہاں تک. وہ کون سے راستے ہیں جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں؟ سب سے پہلا, کسی کی پرائیویسی میں گھسنا. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ اس سے بھی پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں, جو پرائیویسی میں گھسنا اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. سب سے پہلا اپنے کام سے کام رکھنا. جو آدمی اپنے کام سے کام نہیں رکھتا سوسائٹی میں اس سے بڑا فسادی بولو کوئی نہیں ہوتا. اپنے آپ کی کیا ذمہ داری ہے بس آپ وہ دیکھو, دوسرے کا کیا یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو, کوئی اگر گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں لو اس میں تو تبلیغ کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا. کیا خیال ہے؟ یعنی بس اپنے آپ کی فکر کریں اور کسی کی سوسائٹی کی فکر ہی نہ کریں ہم. یہ اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اشکال عبداللہ بن مسعود کے سامنے کیا گیا تھا کہ بھائی پھر تو ہم قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنی فکر کرو, کوئی اگر گمراہ ہوتا بھی ہے اس کی گمراہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا, تم اپنی خیر مناؤ. بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا کہ ہم دوسرے کو کی اصلاح کریں گے ہی نہیں, ہم دوسرے کو تبلیغ کریں گے ہی نہیں, سوسائٹی میں امن اصلاح کی کوشش کریں گے ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا 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 نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے جو مطلب بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں اس کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا مطلب ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ ہم اگر دوسرے کی کو تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اگر میں نے تبلیغ نہ کی تو مجھے اس کی نہیں, مجھے اصل میں اپنی فکر ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے کی فکر میں دوسرے کو تبلیغ کرنا یا اپنی فکر میں کرنا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں وہ مخلص ہوتا ہے, اس کی نیت فساد کی نہیں ہوتی, اس کا مقصد اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے. تو ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سوسائٹی میں فساد ہو, وہ کام کرے گا جس سے سوسائٹی میں اصلاح ہو. اس کی میں آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں.
آپ کا کوئی شخص بیمار ہے, آپ ہاسپٹل میں نرسنگ کا کام کرتے ہیں, فرض کرو ہاسپٹل میں کیا کام کرتے ہو آپ, توجہ ہے کہ نہیں ہے, نرسنگ کا کام ہے آپ کا. کوئی پیشنٹ آیا بیمار ہے, اس کے ٹیسٹ کرانے ہیں, اس کو کسی اور ہاسپٹل لے کے جانا ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مرے یا بچے. اب آپ اس کی جو فکر کرو گے نا, وہ ایک فارمیلٹی پوری کرو گے آپ, اور اس میں آپ فساد کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو. عین ممکن ہے آپ اس کو کوئی ایسی دوا کھلا دو جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ڈاکٹر بعد میں آپ سے پوچھے گا دوا کھلائی تھی کہ نہیں کھلائی تھی, تو بھائی ڈاکٹر کو جواب دینے کے لیے میرے پاس جواب ہوگا, میں کھلا دیتا ہوں, بچے مرے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ممکن ہے اگر آپ کو اس سے دشمنی ہے تو جان کر غلط دوا کھلاؤ آپ. لیکن یہی کیس آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو, آپ کا بیٹا بیمار ہے, اب آپ اپنے بیٹے کے کیس کو اپنا کیس سمجھو گے, آپ جلد بازی میں علاج نہیں کرو گے, ایسا علاج نہیں کرو گے جس سے خاندان تو مطمئن ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. خاندان کو پتا ہے فلاں ڈاکٹر بڑا ایکسپرٹ ہے, میں اس کے پاس لے گیا, لیکن آپ کو پتا ہے وہ ہے دشمن, مار دے گا, اور فلاں ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن علاج صحیح کرے گا. تو خاندان کو خوش کرنے کے لیے تو ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, اور بچے کی زندگی بچانی ہے تو جو ایکسپرٹ نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ بچے کی زندگی کو زیادہ فوکس کرو گے یا لوگوں کو خوش کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے, فارمیلٹی پوری کرنے کو زیادہ فوکس کرو گے؟ نہ آپ بچے کی زندگی کو, کیوں اس کو آپ اپنا کیس سمجھ رہے ہو. جب تبلیغ کو انسان اپنا کیس سمجھتا ہے تو پھر وہ ایسے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے کہ واقعی میں اصلاح ہو, سوسائٹی مزید خراب نہ ہو جائے. وہ طنزیہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا, وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں جیتنا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بے موقع تبلیغ نہیں کرتا, تبلیغ کے ذریعے اس کو آر دلانے کی کوشش نہیں کرتا, ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ اس سے اور زیادہ اس کو غصہ آ جائے, مشتعل ہو جائے. سوٹیبل ٹائم میں سوٹیبل الفاظ اور سوٹیبل طریقہ, تین چیزیں دیکھے گا کہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے بات کرنے کا. نمبر 2, طریقہ مناسب ہے یا نہیں ہے. نمبر 3, جو الفاظ میں جن الفاظ کے ذریعے اس کو بات سمجھا رہا ہوں وہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہے. 3 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوں گی وہ تبلیغ نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی جیسے بچے کا آپریشن کرانا ہے تو دیکھے گا کہ آپریشن کا یہ مناسب ٹائم ہے یا نہیں ہے, یہ طریقہ جس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے ہسپتال یا جو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. جب تک 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی آپریشن کی طرف جائے گا. لیکن اگر صرف ملازمت کر رہا ہے تو اس کی بلا سے اس نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, ڈاکومنٹس تیار کرنے, اور اگر دشمنی ہے تو جان کر ایسا ٹیکا لگائے گا کہ وہ مر جائے. سوسائٹی میں فساد جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا تبلیغ کا طریقہ دنیا میں اصلاح کے لیے نہ ہو, سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو, اپنی ذاتی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے ہو. غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہے اور نکالا کس پہ جا رہا ہے, سامنے والے پہ, تبلیغ کے نام سے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں غیبت کس طریقے سے ہوتی ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا دوسروں کی غیبتیں نہ کرو, حکم دیا نا. سوسائٹی میں فساد سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کی برائی دیکھو تو اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. یہ بھی ایک کنٹینر شریعت نے لگایا ہے فساد سے سوسائٹی کو روکنے کے لیے. لیکن جب غیبت کا دل کرتا ہے انسان کا تو پھر اس پہ حلال کے لیبل لگاتا ہے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے, اگر میں لوگوں کو نہ بتاؤں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کتنا بڑا فراڈی ہے. تو بس پتہ چلا کہ تو نے کیا کرنا ہے. بہت سے دنیا میں فراڈی ہیں, سب کا پتہ چل گیا لوگوں کو. دیکھو 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں. آج بھی کسی کا فون آیا, انہوں نے پوچھا کہ ایک دینی آدمی کو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے. اب وہ بیچارے نیک آدمی ہیں, وہ بڑے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کو میں کیسے بتاؤں, غیبت تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا میرے بھائی دینی آدمی ہے, داڑھی ٹوپی والا ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, تو یہ بات لوگوں کو بتانی ہے آپ کو.
کیونکہ جب دینی آدمی فراڈ کا مطلب سمجھتے ہو پیسوں میں لین دین میں گڑبڑ کر رہا ہے، میں نے کہا لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، اس سے مالی لین دین کریں گے، جب وہ دغا دے گا تو لوگ تمام علماء سے بدگمان ہوں گے. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اب جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا اس کی طبیعت میں فساد نہیں ہے. طبیعت میں فساد ہوتا مسئلہ نہیں پوچھتا، بس ایک بات سامنے آتی پوری دنیا میں پھیلا دیتا. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے مسئلہ اس لیے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے نہیں بتایا تو کہیں قیامت میں اللہ مجھ سے نہ پوچھے، بتا دیا تو بھی میں الٹا لٹکا ہوا ہوں قیامت میں. یہ اپنی فکر میں ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ یار مجھ سے کہیں قیامت میں حساب تو نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا جو علماء بتاتے ہیں. بھائی کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے جو گناہ متعدی نہیں ہے، اس کا پرسنل معاملہ ہے، نجی معاملہ ہے، شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو. یہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی پرسنل ویڈیوز لیک ہو رہی ہوتی ہیں نا، اور لوگ بھر بھر کے آگے ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، اتنا دوسرے کو ذلیل کرو جتنا چاہتے ہو کہ قیامت میں اللہ تمہیں ذلیل کرے. جو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. سوشل میڈیا پہ کسی عورت کی کسی مرد کی کوئی پرسنل ویڈیو لیک ہو جائے، مزے لے لے کے اس کو پھیلایا جاتا ہے دنیا کے سامنے، چسکے لے لے کے پھیلایا جاتا ہے. اور پھیلانے والے اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ہم جیسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے کہ آپ نے کسی کی پرسنل زندگی کا کوئی عیب جو اس کا ذاتی عیب تھا دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یہ فراڈ ایک ایسا جرم ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ بولو، لوگوں پہ جا رہا ہے. یہاں بتانا پڑے گا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا. اگر یقین ہے 100% بتاؤ، لوگ اس سے ہوشیار رہے. آج ایک کو بیوقوف بنایا، کل دوسرے کو بیوقوف بنا کے لاکھوں کھا گیا، اور ہے بھی داڑھی پکڑی والا، داڑھی ٹوپی والا. پتہ نہیں کتنوں کو بیوقوف بنائے گا. تو بتاؤ اس کے جرم کو لوگوں کے سامنے ثبوت کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ تبلیغ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہو رہی ہے، اور ایک یعنی لوگوں کو اس کے عیب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ اپنی ذمہ داری پوری ہو. لیکن ہم جب کسی کا عیب اچھالتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری تھی جو پوری کرنی ہے، اپنی ٹھڑک ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کی، وہ ٹھڑک ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے. کیونکہ دوسرے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. آدمی کہتا ہے یار کیا ذلیل ہو گیا دنیا کے سامنے. یہ عیب کی، یہ سوسائٹی میں فساد کا ذریعہ ہے. لوگوں کے عیبوں کو اگر دنیا کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا جائے اور اللہ سب کے عیب دنیا کے سامنے لانا شروع کر دے، میرے بھائیو ایک مشہور مقولہ ہے نا، اس تالاب میں سب ہی ننگے. یہ لفظ یہ تھوڑا سا نامناسب ہے. یہ تو اللہ نے سب کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا سب کے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ جب ایک دوسرے سے ملو عقیدت محبت کے ساتھ، یہ سمجھ کے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ہے، سامنے والا مجھ سے زیادہ نیک ہے، مجھ سے زیادہ ایماندار ہے، مجھ سے زیادہ نمازی ہے. جب یہ چیز سوسائٹی میں ہوگی تو محبتیں بڑھتی ہیں. اور جب سوسائٹی میں یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، تو نفرتیں پھیلیں گی، محبتیں مارکیٹ سے شارٹ. جب محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں. پھر سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بولو، فساد. تو پہلی چیز کیا ہے فساد سے بچانے کی؟ اپنی فکر کرو، دوسروں کی بولو چھوڑ دو. تبلیغ کرنی ہے تو اپنی نیت سے کہ اللہ تو نے مجھ پہ فرض کیا ہے اس لیے میں تبلیغ کر رہا ہوں. فرض نہ کرتا تو میں اپنے اللہ اللہ میں ہی لگا رہتا. تو نے مجھے کہا ہے تو لہذا پھر میں ایسے طریقے سے تبلیغ کروں گا، سوسائٹی کی اصلاح کروں گا کہ ہو جائے. تبھی میں یہ جو کہتا ہوں نا، آج کل جو لوگ آ رہے ہیں نظام تبدیل کرو، نظام تبدیل کرو، ان سے پوچھا جائے کیا کریں، ہم کیسے تبدیل کریں؟ ہم بھی مانتے ہیں نظام تبدیل کرو، لیکن اس کا ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، اس طریقے سے تبدیل کرو. یہ کہتے ہیں نہیں گھڑم کر کے الٹ دو. تو اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہو رہا ہے، نظام تبدیل نہیں ہو رہا. جب تک کوئی پیکیج نہیں ہے نا آپ کے پاس، چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے، کوئی مثبت کام سوسائٹی میں کرو. یہ جب اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ملک میں انارکی پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو لیبل اصلاح کا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فساد پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. یہ ایسا ہی ہے، آپ کسی آدمی کو کہو اپنا داماد تبدیل کرو، وہ کہے میرے داماد نے کیا کیا ہے کہ یہ تمہارے داماد میں خرابی ہے، داماد تبدیل کرو. ابے تو پھر کوئی ایسا داماد لے کر آ جائے جس میں خرابی نہ ہو، سوائے طلاق دلوانے کے اور کوئی کام رہ گیا اس کا؟ ہے بھائی،
भाई तो इस्लाह की बात कर, गुटखा खाता है, चर्च पीता है, बता मैं चर्च छुड़वाने की कोशिश करूंगा, यही होगा ना। बहू तब्दील करो, बहू, अबे क्यों तब्दील कर ले बहू, ये खराबी है, ये खराबी है। इसका मतलब भाई तू सिर्फ फसाद चाहता है, तो तब्दीली की बात करनी चाहिए, लेकिन कोई सूटेबल पैकेज तो हो ना। आज बहुत से आ रहे हैं यूट्यूबर, निजाम तब्दील करो पाकिस्तान में, ये कर दो वो कर दो। भाई क्या, कैसे तब्दील करें, क्या करें? कोई सूटेबल आपके पास पैकेज है तो बताएं। कुछ पढ़े लिखे लोग अच्छा पैकेज बताते हैं, उस पर अमल करो आप, लेकिन कुछ लोग कहते हैं खिलाफत कायम करो। खलीफा कहां है, कैसे कायम करें? धमाके करें। इससे मुल्क में पहले कम धमाके हो रहे हैं, जो 6 धमाके और शुरू हो जाएंगे। लेकिन नौजवानों को ऐसी बातें पसंद बहुत आती हैं, बड़ी बड़ी बातें, दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की पसंद बहुत आती हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएगा ना यूट्यूब पे, कहेगा कि छोटा नहीं सोचो, हमेशा सोचो बड़ा। एकदम नौजवान जोश में आते हैं, आज से मैं बहुत बड़ा सोचूंगा। फिर वो नहीं मास्क लगा के आते लाल कपड़े वाले, अबे वो जो एक बड़े जबरदस्त यूट्यूबर है लाल कपड़े में, वो आज तक उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो वो होटल में बैठे हुए, उन्होंने कोई यही तकरीर सुनी होगी कि बातें हमेशा क्या करो, सोच ऊंची रखो। तो चाय के होटल पे, पराठे के होटल पे बैठे हुए, वो बड़ा प्यारा व्लॉग बनाया उन्होंने, बड़े अच्छे व्लॉग बनाते हैं वो। तो उसमें वो कह रहे हैं कि यार ऐसा कल 20 लाख से बिजनेस शुरू करते हैं। उसने कहा जब बिजनेस करना है तो करोड़ से करो ना, 20 से क्यों? उसने कहा करोड़ क्या, 1.5 करोड़ से करो, 2 करोड़ से करो, 3 करोड़ से। वो पराठे के पैसे मांगने आया है पराठे के पैसे नहीं। सोच हमेशा क्या रखो। तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, बातें कर लो आप, ये कर लो वो कर लो। अबे कैसे कर लें, ये तरीका तो बता हमें, नहीं तो चुप करके बैठ जा, ये फेंकने की जरूरत क्या थी? मैं अपना एक वाकया सुना के बस बयान खत्म करता हूं, अक्सर मैं सुनाता हूं। हमारी क्रिकेट टीम थी जिसका नाम था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हम जब छोटे बच्चे थे 8वीं 9वीं क्लास में, हमारी मोहल्ले में एक टीम थी जिसका नाम क्या था, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। ज्यादातर वो हार जाती थी, वजह उसकी ये थी उसमें हम बच्चे बच्चे थे, हमारे मुकाबले होते थे मिचोर लड़कों से। न्यू वाइट एक टीम थी हमारे मोहल्ले में, जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और जो हमारे मोहल्ले के हैं वो, उनको पता है कि मैं ये वो एकदम उनको पुराना जमाना याद आ जाएगा। न्यू वाइट टीम थी जिसमें बड़े बड़े हमारे माशाल्लाह अब्दुल वाहिद भाई होते थे, बड़े बड़े, अब तो वो 60-70 साल के होंगे, 60 साल के तो हो ही गए होंगे, 70 के होंगे तो ऐसा गुस्सा आ जाए अब्दुल वाहिद भाई को। सारे बड़े बड़े थे हमसे वो, तो जाहिर है उन्होंने जीतना ही था, हम बच्चे बच्चे। लेकिन ना हमारी क्रिकेट में टिशन बाजियां बहुत होती हैं, आपको पता है, एक्शन बाजियां। हर हफ्ते हमारी टीम का एक इजलास होता कि यार हम हारे क्यों हैं, ऐसा करो जो विकेट कीपर में वसीम को हटा के जमशेद को ले आओ, बॉलिंग में ऐसा करो उसको ये कर दो वो कर दो। अबे भाई तुम इतने बड़े बड़ों से खेल रहे हो, तुम कोई एक मैच भी जीत जाओ तो बड़ी बात है यार। लेकिन बड़ी ठिश फिश चल रहा होता था, उसमें चाय बिस्किट का भी इंतजाम होता था। मुझे याद है मैंने मशवरा एक दिन दिया कि यार ये नाम हमारी टीम का अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब, नाम चेंज करो। तो हमारे कैप्टन ने बोला फिर क्या नाम रखें? मैंने कहा ये तो मेरे जहन में नहीं है। उसने कहा फिर उंगली तोड़ने की जरूरत क्या है? बड़ा अच्छा जुमला कहा उसने। टीम में बचा कुछ भी नहीं है, एक नाम ही रह गया है वो चेंज करो। तो कह रहा कोई ऑल्टरनेट नाम बताओ तो हम कर देंगे चेंज, तुम्हारे पास कोई मुतबादिल है नहीं, ये हटा दें टीम बगैर नाम के। तो उसका जो लफ्ज है ना फिर उंगली तोड़, ये कहा ये इससे मिलते जुलते। तो वो जुमला मुझे ऐसा याद रहा ना कि वाकई या तो मुतबादिल दो, वरना खामखा के मशवरे देके उंगली तोड़ने की कोशिश मत करो। ये जो लोग कह रहे हैं ना निजाम तब्दील करो, खिलाफत लेके आओ, अबे कैसे लाएं ये नहीं पता, कैसे लाएं तो चुप करके बैठे रहो ना, फिर कोई सिस्टम है नहीं तुम्हारे पास। मैं इस जमहूरी निजाम को इंतहाई जहरीला समझता हूं। इस जमहूरी निजाम से 1000 गुना बेहतर बादशाही निजाम है। सऊदी अरब के बादशाह को देखो, जो मर्जी है, मुल्क तो बना लिया ना उसने, लेकिन अब मैं यहां बादशाही निजाम की बात करना शुरू कर दूं जो मुमकिन ही नहीं है, तो मैं तो वो बात करूंगा जो मुमकिन है। भाई इसी जमहूरी निजाम जो मुसल्लत है हमारे ऊपर, चाहे अंग्रेजों ने मुसल्लत किया, जिसने भी किया, फिलहाल तो यही है ना, इसको तब्दील नहीं कर सकते, तो इसी में कोई खैर की कोशिश करो। मैं अगर ये जमहूरी निजाम कुफर है, तब्दील कर दो, चलती रहेंगी ये बातें 100 साल भी, कौन तब्दील करेगा आके? तो इस निजाम को हम गलत समझते हैं, लेकिन मेरे भाई ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मुसल्लत कर दिया गया है, हो गया तो हो गया है, बर्दाश्त करो। अब इसी में खैर लाने की कोई कोशिश करो, ये हमारे इख्तियार से नहीं हुआ है।
لیکن آپ اگر بولو تبدیل کر دو, یہ کر دو, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو خیر ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ لوگ بھی سوسائٹی میں فسادی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جو مشورے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ, کوئی پیکج, جو جب بھی کوئی کہے نا یہ غلط ہے, اس سے پوچھو پھر صحیح کیا ہے. اگر وہ کہے صحیح کا نہیں پتا, بولے پھر چپ کر کے بیٹھا رہے. تو سوسائٹی میں سوائے فساد پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. جی بھائی ادھر چلے جائیں, گراؤنڈ میں بہت جگہ ہے, وقت بھی ہو گیا ہے, بس میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو فسادی کی پہلی علامت کیا ہے؟ اپنے کام سے کام نہیں رکھے گا وہ. دوسری علامت کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ. یہ بھی پہلی میں ہی داخل ہے لیکن آپ اس کو الگ کر لیں. تیسری علامت کیا ہے؟ لوگوں کو ایسے ایسے بڑے بڑے مشورے دے گا جس سے وہ چکر میں تو پڑ جائیں لیکن اس چکر سے نکالنے کا اس کے پاس کوئی پیکیج بولو نہیں ہوگا. چکر سے نکالنے کا کوئی پیکیج نہیں ہوگا اس کے پاس. وہ ایک نابینا آدمی سفر کر رہا تھا, نابینا آدمی نا بیچارہ پیدل جا رہا تھا. تو ایک شخص نے دیکھا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھا ہوا. تو اس نے نابینا پہ ترس کھا کے اس نابینا کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا. اب بیوی آگے, شوہر بیگم کے ساتھ پیچھے, اور اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ادھر توجہ رکھو بھائی, اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ نابینا. نابینا کو لفٹ دے دی. یہ دوسرے سٹی میں جا رہے تھے. پہلے زمانے میں لوگ جانتے نہیں تھے دوسرے شہر کے لوگ اس شہر کے لوگوں کو. جب یہ دوسرے شہر پہنچا تو نابینا کو شرارت سوجی. نابینا نے کہا ویسی میری شادی وادی تو ہونی نہیں ہے, میں نابینا ہوں, لوگ رشتہ نہیں دیتے مجھے. اس نے اگلے شہر میں یہ مشہور کر دیا, یہ شور بچانا شروع کر دیا کہ لوگوں میں نابینا ہوں اور یہ جو بیوی ہے یہ میری ہے, اور اس آدمی نے دھوکہ دے کے مجھے نابینا سمجھ کے میرے نابینا ہونے کا غلط فائدہ اٹھایا, مجھے پیچھے کر کے بیچ میں بیٹھ گیا ہے. لوگ ایسے موقع پہ سب سے پہلے کس کا بیان لیں گے؟ بیوی کا. بھائی تم خود بتا دو. بیوی نے کہا نہیں بھائی میں جو آنکھوں والا ہے یہ میرا شوہر ہے. نابینا نے کہا اصل میں اس کو آلٹرنیٹ مل گیا ہے نا, آنکھوں والا, اور اس شہر میں لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں, کسی کو کیا پتا کہ کون شوہر کس کا شوہر, لہذا اس کو جب آنکھوں والا مل گیا اس کمبخت نے میرا انکار کر دیا. اب جھگڑا ہونا تھا کچھ لوگ نابینا کی طرف کہ یار واقعی یار اس بیچارے کی آنکھوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, کچھ بینا کی طرف, جھگڑا شروع. اب یہ نابینا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا ہے نا, چکر میں تو یہ جو بات کرتے ہیں نا خلافت لاؤ, یہ کہتے ہیں خلافت آئے نہ آئے چکر میں تو ڈال دیا ہے ہم نے, چکر میں تو ڈال دیا ہے. ملک میں اور دھماکے ہوں گے اس کے بعد, ملک میں اور نفرتیں پھیلیں گی, ملک کا دفاع اور کمزور ہوگا. تو جو اسلام دشمنوں کا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا. تو اس لیے فسادیوں سے ہوشیار رہو. تو فسادیوں کی میں نے چند علامتیں بتائی ہیں, فسادیوں کی ٹوٹل علامتیں بتائے بغیر میں دنیا سے چلا گیا تو ایک حسرت رہے گی. آپ دعا کرو اللہ مجھے اتنی زندگی دے اور اتنی فائدہ مند ہوگی نا یہ علامتیں, آپ کو صبح و شام اپنے ارد گرد نظر آنا شروع. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ نظر آئے گا بھائی میں بھی فسادی نکلا ہوں, صحیح ہے نا, یہ تو میں بھی کیا نکلا, فسادی نکلا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو چکا ہے. ارشاد صاحب جیسا کہ آپ نے بیان میں فرمایا کہ یقیناً موقع دیکھنا چاہیے بات کرنے کا. ہاں, جو بھی اگر کوئی اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہے یقیناً موقع دیکھنا چاہیے. لیکن جب کوئی آپ حضرات ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں یا کوئی تبلیغی ساتھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ترغیب کے اندر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اب اس بات کا کیا لحاظ رکھا جائے کہ اگر یہ بات, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے یہ کہا جائے انگلی اٹھا کے کہ تو فجر میں کیوں نہیں آتا, تو یہ تو غلط ہے. لیکن ایک ترغیبی بات چل رہی ہے کہ بھائی یہ جو فجر میں جو ہے نا ساتھیوں کی غفلت ہے اس کو دور کیا جائے. تو اب اس کے اندر 10 12 15 20 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بات جن کے اوپر فٹ ہو رہی ہے وہ اس کو برا مان رہے ہیں, اور وہ ان کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے وہ کہ یہ برا مانیں گے, وہ حق بات نہ کہے تو جرم کس کا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ حضرات ممبر کے اوپر بات کرتے ہیں, کبھی آپ نے حرام کے اوپر بات کر دی, کبھی آپ نے شراب پہ بات کر دی, کبھی کسی نے جو ہے نا کسی کا حق کھایا ہوا اس کے اوپر بات کر دی, کبھی کسی کے لین دین پہ بات کر دی. تو وہ اگر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس مجمع میں تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں, شرابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے نا زانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بات نہیں کیا ہے تو قصوروار کون ہوگا؟ بات کرنے والا. جی نہیں, اس موقع پہ بات کرنے والا قصوروار نہیں ہوگا, اس لیے کہ تو عمومی مجلس میں بات کر رہے ہیں نا. جی, نقصان جب ہوتا ہے جب کسی کو اشارہ کر کے کہا جائے کہ تو غلط ہے, تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. نہیں تو اس بات کا تو لحاظ نہ کیا جائے نا کہ اس مجلس کے اندر جو نہیں, اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. مجلس میں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تبھی تو بیان کیا جاتا ہے. جی,
عمومی بات تو کرنی چاہیے. اچھا بھائی, پاکستان کے نظام جمہوری سے علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے کی بات کریں جب ممکن ہی نہیں. پاکستان نظام جمہوری ہے, اس میں علماء کرام اسلامی نظام کے حوالے سے پھر کیوں بات کرتے ہیں جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کہ جمہوریت میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. پہلے تو میرا پورا جمہوریت کے بارے میں جو بیان ہوا ہے وہ سنیں, ابھی اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. آدھا کلپ چلا دیتے ہیں لوگ, اس سے غلط میسج جاتا ہے. میں اس جمہوری نظام کے بالکل حق میں نہیں ہوں, اس سے 100 گنا بہتر بادشاہی نظام ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں ہے. تو ان کے ملک کا حال دیکھو اور اپنے ملک کا حال دیکھو, کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبل ہی نہیں ہو پاتی ہے کچھ. اور پھر ہر شخص اس کو پتہ ہے 5 سال میں نے نکالنے ہیں, تو اپنا پیٹ بھرنے میں لگا رہے گا, ملک کے لیے کیا کرے گا وہ. بادشاہ کو کم از کم یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے اور ہمارا ہی خاندان ہوگا تو یہ ملک سکون میں ہوگا تو ہم بھی سکون میں ہوں گے. تو وہ کہتا ہے خود بھی مزے کرو, ہمیں بھی مزے کرنے دو. جمہوری نظام میں تو کہتے ہیں ہمیں مزے کرنے دو, ملک کی ایسی کی تیسی. لیکن یہ کہنا کہ جمہوری نظام میں اسلام لانا ممکن ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ ملک چلتا ہے آئین پہ. بادشاہی نظام میں خوبی تو ہے جو میں نے بتائی, لیکن خامی بھی ہے. وہ یہ کہ بادشاہ کی جس دن کھوپڑی گھومی وہ پورے ملک کو سیکولر کر دے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. لیکن ہمارے سسٹم میں حکومت اصل میں آئین کی ہوتی ہے, یا ہونی چاہیے آئین کی. تو اس حکومت کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ آئین کے پابند ہو. تو اس لیے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے بادشاہی نظام کی نسبت. تو کیونکہ آئین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. تو آئین کی شق کو بنیاد بنا کے پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لایا جا سکتا ہے. لیکن لائے گا کون؟ 3 لوگ ہوتے ہیں جو ملک میں اثر ڈالتے ہیں. عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, اور عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہے, اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور چوتھی نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ. اصل میں تو وہی ہے, لیکن چلو ہم 4 باتیں فرض کر لیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ سمجھ. تو اب اس میں آپ ایسے ادارے بناؤ جس میں بیوروکریٹس تیار کرو. آپ اس پہ کسی نے پہلے کام کیا نہیں کیا. نعرے لگائے پاکستان میں اسلام آئے گا. بھائی میں نے کہا نا, گراؤنڈ ریئلٹی سے جو چیز اس کے مطابق ہو تو وہ کام بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. تو پہلی بات افراد ایسے تیار کرنا. تو ایسے اسکولز بھی ہونے چاہیے, ایسے کالج بھی ہونے چاہیے, ایسی یونیورسٹیاں بھی ہونی چاہیے جو علماء کے شیلٹر میں جہاں لوگ تیار ہوں, اور تاکہ پھر وہ جائیں بڑے بڑے اداروں پہ. تو اس سے آپ کے عدلیہ کا مسئلہ اور بیوروکریٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فوج میں آپ اپنے لوگ بھیجیں. دیکھو فوج میں ہم لوگ کہتے ہیں فلاں 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 مسلک کے فرقے کے لوگ گئے ہوئے ہیں بہت زیادہ, تو آپ کو کس نے پابندی لگائی, آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم نے اس طرز پہ کام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. ایک چیز رہ جاتی ہے سیاست, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. چلو ایک چیز پہ کمپرومائز کر لو, سیاستدان ہم نہیں لا سکتے, وہ جنہوں نے لانا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہی لے کر آتے ہیں. ملک میں جمہوریت اس حوالے سے بالکل تیل لینے گئی ہوئی ہے. تو یہ ایک فالٹ کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے لوگ چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے جو جامعۃ الرشید اور بہت سے علماء کی جو محنت ہے, صرف جامعۃ الرشید اکیلا نہیں ہے, اور بہت سارے علماء کا اس میں یہ موقف ہے کہ یونیورسٹیاں بھی علماء کو بنانی چاہیے, کالجز بھی علماء کو بنانے چاہیے, اسکولز بھی علماء کو بنانے چاہیے, یا علماء جیسے لوگوں کو بنانے چاہیے. علماء نہ بھی بنائیں, ان کی سرپرستی ہو تو وہ لوگ بنائیں, اور پھر اس کا رزلٹ 40-50 سال کے بعد نکلے گا, یا 20-30 سال کے بعد نکلے گا. نکلنا تو 10 سال میں ہی شروع ہو جائے گا. تو جو سوٹیبل کوشش ہے وہ ہم نے کی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں بٹ دھڑام سے نظام بدل جائے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ جو رہا سا نظام ہے اس کے ابھی بیڑا غرق ہو جائے گا, نتیجہ یہ نکلے گا. مفتی صاحب آپ کے کم کھانے کی اہمیت, آپ نے کم کھانے کی اہمیت بتائی جس پہ میں نے عمل کیا, اور میں جم بھی جاتا ہوں لیکن ایسا کرنے پر میں کمزور ہو گیا. پہلی بات یاد رکھو, باڈی کسی چیز کو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ہماری باڈی کو اللہ نے بڑا فلیکسیبل بنایا ہے, اچانک نہیں ہو جاتا سب کچھ. آپ نے اپنے آپ کو کم کھانے کا عادی بنایا تو ابھی عادی بنایا نہیں ہے, تبھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. اگر عادی بن جاتے تو محسوس نہ ہوتی کمزوری آپ کو, اس کا مطلب عادی بنے نہیں. تو آرام آرام سے کمی کی طرف آؤ. یہ نہیں کہ کل سے ایک دم ولی اللہ بن گئے آپ, تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ. نمبر 2, ایک اور غلطی آپ نے کی ہے کہ کم تو کھایا, کھانے کی کوانٹٹی کم کر دی لیکن کوالٹی کو نہیں بڑھایا ہوگا آپ نے. بھائی کوالٹی کم کرو تو
क्वांटिटी कम करो तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है। वो जो बारीक हो गए वो तो कमज़ोर नहीं हुआ, हालांकि खाना उसने भी कम कर दिया। मेरा खाना भी कम है, मैं कमज़ोर नज़र आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से अब तक रिपोर्ट नहीं है कमज़ोरी की अल्लाह के, हालांकि मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं खाता। हफ्ते में एक दिन मैं गुलाब जामुन एक खाता हूँ, 2 या 1 वो लेकर आते हैं शाहनवाज भाई, वो भी सिर्फ जुम्मे को। वो भी नहीं खाने चाहिए, वो भी 1-2 हफ्ते से शुरू किए हैं, पता नहीं क्यों शुरू कर दिया, इस उम्र में क्या खप दिमाग पे सवार हो गया। वो उन्होंने खिला दिया, वो इतना मज़ा आया कि हमने कहा चलो एक, फिर खाना नहीं खाता, फिर अगर गुलाब जामुन खा लूँगा ना एक आध, अब वो कहेंगे यार मुफ्ती साहब 4 खाए थे उस दिन, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो। कहेंगे झूठ तो नहीं बोला ना मेरे से, एक दफ़ा सिर्फ 4 खाए हैं, बाकी 1 या 2। समझ में आ रही है बात? वो भी एक दफ़ा हफ्ते में बस। और अक्सर व बेशतर सुबह का नाश्ता होगा तो फिर रात को खाना जाके होगा। कभी दोपहर को खा लिया तो रात को बहुत हल्का हाथ रखा। समझ में आ रही है बात? तो मैं तो कोई कमज़ोर 71 किलो का हूँ, मैं कोई कमज़ोर नहीं मुझे महसूस होती किसी की। अब आप देखो 1.5-2 घंटे से फुल स्पीड के साथ बयान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो आपने खुराक की क्वांटिटी कम की है, मिकदार कम की है, क्वालिटी बढ़ाई नहीं है। तो जो लोग भी कम खाते हैं उनको फिर अपनी खुराक में अंडे बढ़ाने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट बढ़ाने पड़ते हैं, गोश्त की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, सैलेड बढ़ाना पड़ता है। सैलेड में अमरूद को फोकस करो, अमरूद। समझ में आ रही है बात? अमरूद और सेब, ये 2 चीजें सैलेड में। इसी तरह 24 घंटे में एक आध बार वो जो चुकंदर की रेसिपी मैंने बताई थी ना, बीट रूट्स की, चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी, जिसपे गामदी साहब के दामाद ने मेरा मजाक भी उड़ाया, बिरयानी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं। चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी कि 1/3 चुकंदर का जूस निकालो और 2/3 उसमें पुदीने का ग्राइंड करके उसका जूस और लेमन छिलकों समेत वो मिला के पी जाओ। लेकिन खर्चा आपका अपना होगा इसमें। और अगर खट्टा लग रहा है तो शहद मिला दो उसमें, शुगर के मरीज जो नहीं है तो फिर शहद भी मिला लो कोई हर्ज नहीं। तो देखो किसी किस्म की कमजोरी इंशाल्लाह आपके करीब कभी भी नहीं फटकेगी। तो ये जब आप खुराक कम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है खुराक की आपको। और एक दूसरा भी है, इसको ABC जूस कहते हैं, उसमें चुकंदर है, गाजर है और सेब है, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूँ, क्योंकि गाजर के जूस में भी शुगर बहुत होती है, सेब में भी बहुत होती है। सेब चुकंदर और गाजर से मिलके बनता है जो मशहूर जूस है, लेकिन मैं मशवरा नहीं देता। ज़्यादा मिलाना है तो सेब का जूस मिला लो 1/3, और वो भी हरा सेब हो। मीठे से बचाओ अपने आप को जितना मुमकिन हो। मीठा खाना है, नेचुरल मीठा हो, तो मीठा ज़्यादा, मोटापा जो आ रहा है ना सारे मीठे फोड़ के हो रहा है, तो इसलिए वजह से मैं 3-4 गुलाब जामुन हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाता हूँ। अल्लाह माफ़ फरमाए, मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो आप क्वांटिटी बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ा दें खुराक की तो ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं यार गरीब आदमी इतना गोश्त कहाँ से खाए, और गरीब आदमी बादाम पिस्ते कहाँ से खाए। तो गरीब आदमी अंडे खा ले। क्या खा ले? अंडा जो है ना सब चीज़ों का बाप है। अंडा क्या है? देखो अंडे से चूजे ने बनना होता है, और चूजे में सब कुछ होता है कि नहीं होता? तो वो अंडे में सब कुछ अल्लाह ने पहले से रख दिया है। तो अंडे मंडे फोड़ दिया करे। और अगर ये भी नहीं है, अंडे खाने के पैसे भी नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा खा कैसे रहा था तू? कहने पहले मैं ज्यादा खाता था, वो ज़कात के पैसों से खा रहा था, तो अब भी अंडे भी ज़कात से खरीद ले। जब इतना ज्यादा खाना छोड़ेगा तो वो खर्चा भी तो बचेगा ना। वो खर्चा किस पे लगा दे? अंडों पे। अंडा बहुत ही खानदानी चीज़ है। एक डॉक्टर, बड़े माहिर डॉक्टर है, नाम ले लेता, लेकिन फिर ऐसा ना हो लोगों को, दूसरे डॉक्टरों को इतराज़ हो। कई दफ़ा मैंने इरादा किया उनका नाम मैं अनाउंस कर दूँ। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज देते हैं वो, बड़े पढ़े लिखे, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो लेकिन नाम लेने में बड़े साइड इफेक्ट हैं इसके। फिर लोग कोई इल्ज़ाम लगाएगा कि उनसे मुफ्ती साहब ने पैसे लिए हुए हैं, कोई दूसरे डॉक्टर कहते हैं उनको प्रोमोट किया, हमें भी करो वगैरह वगैरह। ये फिर फटी एक मुसीबत में पड़ जाता है आदमी। तो उनकी पूरी एक तहकीक आई थी इस पर कि अंडे से बेहतरीन प्रोटीन नहीं है कहीं। तो इसलिए जिस गरीब के पास ज़्यादा खाने के पैसे हैं और अंडे के नहीं है वो गलत बोल रहा है। अच्छा, एक और बात, ड्राई फ्रूट जो है ये मेरा तजर्बा भी है और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं। कुछ वीडियोस देख के इंसान यकीन नहीं करता, लेकिन जब तजर्बा करता है तो 100% यकीन आ जाता है। तो तजर्बे के बाद तो एक चीज़ साबित हो जाती है ना भाई। साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहों पे या लैब में करेंगे, हमने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। ड्राई फ्रूट हमेशा 6-7 घंटे पानी में भिगो के खाओ। कोई भी ड्राई फ्रूट खाना है, अखरोट है ना, अखरोट 7 घंटे पानी में भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर खूब अच्छी तरह चबाओ उसको। ऐसा चबाओ कि
बेड़ा गर्क कर दो उसका, देखो ठा करके बॉडी को लगेगा, वो फौरन असरात आना शुरू हो जाएंगे। पिस्ता खाना है, पानी में 6-7 घंटे भिगो दो, 7-8 घंटे भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर पिस्ता खूब दबा के चबा के खाओ, वो बॉडी को ठा करके लगेगा। पानी में 7-8 घंटा भिगोने से ना, मैं मेडिकल साइंस की जबान तो नहीं जानता, मैं अपने जबान में, उसमें जिंदगी पैदा हो जाती है और उसमें जो खराब चीजें सारी निकल जाती हैं पानी में। जो भी बीज है ना, जितने भी, ये दरख्तों से उतरते ही अपने आप को कवर करते हैं महफूज करने के लिए, तो वो कवर इनके लिए तो अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो पानी में डाल के इसमें नशो नुमा का अमल से ये गुजरना शुरू हो जाते हैं और वो जो कवर किया था ना, वो खत्म हो जाता है। देसी जबान में समझा रहा हूं। आपने पंपकिन सीड खाते हैं ना लोग, बहुत जबरदस्त चीज है, उसको भी पानी में भिगो दो 7-8 घंटे, पानी फेंक दो, फिर खूब चबा, आटे की तरह हो जाएगा वो, खूब चबाओ। हम लोग जो आमतौर पे ये ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, ये जाया ज्यादा हो रहते हैं, बॉडी का जुज्व कम बन रहे होते हैं। तो ये तजर्बा करके देखो, मजा ना आए पैसे वापस। अब भी तू कमजोर रहा ना ये भाई ने सवाल पूछा है ना, इसके बाद भी अगर ये कमजोर रहा तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? ये फिर रिपेयर होकर दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, बल्कि सॉरी, खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला नहीं। मेरा भी सिस्टम खराब हो गया था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था ना जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं। वो कोई आ रहा है यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब, जापान में जब कोई सिस्टम खराब होता है तो उस सिस्टम के माहिरीन को बुलाया जाता है। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर को बुलाया जाएगा, और कंप्यूटर का मसला है तो किसी कंप्यूटर पढ़े हुए आदमी को बुलाया जाएगा, और कोई मोटर खराब हो गई तो मैकेनिक को बुलाया जाएगा। हमारे पाकिस्तान में हर चीज का एक मसला है, जब भी कंप्यूटर खराब हो बंद करके दोबारा स्टार्ट करो जब भी सिस्टम खराब हो बंद करके, अगर वो रीस्टार्ट से ठीक नहीं हो रहा तो प्लग निकाल दो, बिल्कुल डेड कर दो। तो मैंने ऐसे ही किया, सही हो गया। तो हमारे सिस्टम भी यहां के हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं इस बंदे को कह रहा हूं, अभी भी अगर कमजोर रहा तो खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओ। रिपेयरिंग से ठीक नहीं हो गया। मुफ्ती साहब, मेरी बहन का 16 साल की, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो ICU में है, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला, पुरवा इश्तियाक बच्ची का नाम है, दिल से दुआ अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए जल्द से जल्द। कम खाने का ये बताओगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मैंने कहा 40 मिनट में उड़ जाना। मुफ्ती साहब, किस कदर मिकदार में खून निकलने पर वज़ू टूट जाएगा? वज़ू के दौरान खून लगा हो तो क्या वज़ू हो जाएगा? वज़ू के दौरान खून लगा हो तो वज़ू हो जाता है, लेकिन खून निकलने से वज़ू कब टूटता है खूब समझ लो। जहाँ ज़ख़म है वहाँ खून निकला और वहीं तक घूमता रहा, इससे वज़ू नहीं टूटता। उस जगह सिरक के चला जाए जो जगह ज़ख़म नहीं है। जैसे आपके कोई फोड़ा है बहुत बड़ा, खून निकल रहा है, लेकिन फोड़े को क्रॉस नहीं किया उसने, उधर ही निकल के फोड़े में ही घूम रहा है। या कोई खाल छिल गई आपकी, अब पूरी खाल छिल गई है, इसी के ऊपर खून है, तो वो निकल के उसी छिली हुई खाल के अंदर अंदर ही घूम रहा है तो बाहर वो नजर आ रहा है, लेकिन जख्म के ऊपर ऊपर ही घूम रहा है, इससे वज़ू नहीं टूटता। इला मौज़िई यल्हक़ुहु हुक्मुत तत्हीर, उस जगह सरायत कर जाए जहां जख्म नहीं है, तो इसको कहते हैं खून निकल के बह जाए। उस जगह तक बह जाए जहां पे जख्म नहीं है, तो उस बहने के बाद खून जो है वो वज़ू टूट जाएगा। इस पे लोग एक हदीस पेश करते हैं, लोग इमाम अबू हनीफा की अंधी तकलीद करते हैं। फ़ज़ाइल अमाल में तो खुद हदीस लिखी हुई है कि 2 सहाबी के तीर लगा, खून निकला, वो फिर भी नमाज पढ़ते रहे। खुद फ़ज़ाइल अमाल में हदीसें नबी की बयान करते हो, सहाबा की बयान करते हो, फॉलो इमाम अबू हनीफा को करते हो, इसी को तो अंधी तकलीद कहते हैं। समझ आ रही है बात? ये बहुत सवाल सुना होगा भाई। अगर उस हदीस का ये मतलब है तो उसमें तो ये भी है कि खून निकला, तो खून निकल के कपड़ों पे लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो ये सवाल हमारा आपसे है कि खून को नापाक तो आप भी मानते हो, और खून जब कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। तो जो इस हदीस का आप जवाब देते हो वही जवाब हमारी तरफ से। अब जब आपकी तरफ से इसका जवाब आ जाएगा तो हम उसी को अपने जवाब में ऐड कर देंगे। इससे पता चलता है उन सहाबी का खास मामला है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नफियन या इस्बातन कुछ भी साबित नहीं है। या तो ये मनसूख है, उस वक्त जब खून का नापाक होना नाजिल नहीं हुआ था उस वक्त का मामला है, या ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, उन सहाबी ने अपना इज्तिहाद किया था।
تو یہ اس کی یہ تعویل کی جائے گی کیونکہ خون تو نجس ہے, قرآن نے اس کو نجس کہا ہے. مفتی صاحب جب جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی تو ہم حوروں کا کیا کریں گے؟ یعنی بیوی سے ریلیشن بھی بےہودگی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوا نا. بےہودگی کہتے ہیں حرام کی طرف جانے کو. جو بیوی ہے وہ تو حلال ہے نا, تو جنت میں حوریں وہ بیویاں ہوں گی, ان کے قریب نہ جانا پرلے درجے کی بےہودگی ہوگی. تو آپ نہ جانا, آپ کہنا میں شرمیلا ہوں اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. مسلمانوں کے 3 کھیل ہیں جو حدیث میں آتے ہیں. 3 کھیل حدیث میں آتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہے. 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں. اور جو 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں ان سے مراد وہ جو ان کھیلوں جیسے نہ ہو. یعنی جب بھی کھیل میں کوئی فائدہ ہوگا تو وہ ہے. تو اس میں بیوی کے ساتھ کھیلنا بھی, اس لیے میں کہتا ہوں نا, بیوی کے ساتھ بیکار باتیں کرنا بھی جائز ہے, ٹائم ضائع کرنا بھی جائز ہے. وہ ٹائم ضائع کہلاتا ہے, ہوتا نہیں ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تاکہ کچھ ٹائم دو نا بیگم کو. دوسرا تیر اندازی ہے, تیسرا گھڑ سواری ہے. اچھا میرے بوئی, رفیعت الاقلام وجفت الصحف کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی وقت تھوڑا ہے. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے, ہم اس کے لیے سیمنٹ کی بوری دینی ہے. بھائی سیمنٹ کی بوری پہلے بھی کچھ لوگوں نے دی ہوئی ہے, لیکن سیمنٹ ابھی استعمال ہونا شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. جب استعمال ہونا شروع ہو تو پھر آپ جتنی, ابھی تو کھدائی کا کام ہو رہا ہے, تو اس لیے سیمنٹ جنہوں نے دینا ہے, جب تعمیری کام شروع ہوگا نا, ابھی تو تخریبی کام ہو رہا ہے نا, پرانی عمارت کو گرایا جا رہا ہے. تو جیسے ہی تعمیری کام ہوگا تو پھر آپ ضرور سیمنٹ کی بوریاں دیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں, ہم اس کا کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں, اٹھا کے پھینک دیں. میرے گھر سے خود تعویذ نکلے, میں نے اٹھا کے پھینک دیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور 15 سال 20 سال پہلے نکلے تھے, 20 سال تک فٹ فاٹ چل رہا ہوں. اس کے بعد میں نے شادی اور بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کو اگر پھینک دیا جائے تو الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو لفٹ نہیں کرایا کرو تعویذ کو, فلیتوں کو, پلیتوں کو, ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو. بولے صحیح ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں لاؤ تعویذ دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھ لیتا ہوں. یار پرچیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے, پرچیاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ریسٹورینٹ کی جاب کرتا ہوں ماشاء اللہ, اور پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں. ماشاء اللہ. تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو مجھے مالکان کی طرف سے تو پیسے نہیں ملتے, تو میں اپنی جیب کے پیسوں سے وہ مال خرید کے لے جاتا ہوں. جی, کہ بھائی کل اس چیز کی ضرورت پڑے گی, پرسوں اس چیز کی ضرورت ہے. تو اس مال پہ میرے لیے پروفٹ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, کیونکہ آپ ہوٹل کی طرف سے وکیل ہیں, نمائندے ہیں. تو وکیل خود اپنی جیب میں پروفٹ نہیں رکھ سکتا. وہ جس کے پیسوں سے چیزیں خرید رہا ہے یا بعد میں جس سے اس نے پیسے لینے ہیں, وہ سارا پروفٹ اسی کے پاس جائے گا. یہ ایسا عام روٹین میں جب ہوتا ہے, میں نے کسی کو بھیجا یا آپ نے کسی کو بھیجا, جا بھائی جا کے دکان سے 1 کلو گوشت لیا, یا کسی نے بھی بھیج دیا, اب یہ گیا ہے, اب یہ جب گوشت خریدے گا تو گوشت کے پیسے اس سے لے گا جس نے اس کو بھیجا ہے. گوشت والا اس کا جاننے والا نکل آیا, اس نے کہا یہ 1000 کا میں تجھے 500 کا دیتا ہوں, تو یہ ڈسکاؤنٹ جیب میں رکھ کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کس کی جیب میں جائے گا؟ جس نے آپ کو بھیجا ہے, اگرچہ وہ اس کا کچھ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب بھی آپ کسی کے وکیل یا نمائندے بن کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیڑے بھی پھر وہ کھائے گا جس نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, کیونکہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ بھی وہ اٹھائے گا. آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید رہے ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم آن لائن بزنس رن کرتے ہیں, ای کامرس, اگر ہم اس میں فیک ریویو اے آئی کی مدد سے لگا دیں تو لوگ ٹرسٹ زیادہ کریں گے؟ دیکھو, اس سے چیز کی آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو اس چیز کی ہے نا, پروڈکٹ کی ہے. لیکن لوگوں کو جو دھوکہ دے کے آپ متوجہ کر رہے ہیں, یہ متوجہ کرنا حرام اور ناجائز ہے, اور دھوکے کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. اور دوسرا سوال یہ ہے, آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جمشید کے پاس گھڑی ہے, وہ بغیر قبضے لیے آپ نہیں دے سکتے. اگر جمشید خود بولے بغیر قبضہ لیے دو, جب وہ آپ سے خریدیں تو پھر میرے سے لے لینا. نہیں, جمشید نے جب آپ کو گھڑی بیچی, آپ وہ جمشید کے قبضے میں لیے بغیر, اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے, بے شک جمشید اس پہ راضی بھی ہو. اگر آپ نے آگے فروخت کرنی ہے تو پرانی خرید و فروخت کو کینسل کریں, جمشید سے بولیں جو میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی میں اس خرید کو کینسل کرتا ہوں, اب ایک نیا کسٹمر میرے پاس آیا ہے,
تو آپ اگر اجازت دو تو یہ گھڑی میں اس کو پہنا دیتا ہوں آپ کا نمائندہ بن کے, اور اس کا میں اتنا کمیشن لوں گا آپ سے. اس کو کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھڑی خرید کے اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے, اور جمشید کا وکیل بن کے بھی نہیں بیچ سکتے کیونکہ گھڑی آپ کی ہے. تو اس پرانے سودے کو کینسل کرو پھر آگے بیچو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ ڈراپ شپنگ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ڈراپ شپنگ کی کچھ صورتیں حلال ہیں, کچھ صورتیں حرام ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. ڈراپ شپنگ میں عام طور پر آپ کسی کی چیز خریدے بغیر, کمپنی کی چیز خریدے بغیر کسی کو بیچ رہے ہوتے ہو آپ. یہ جائز نہیں ہے. آپ اس میں جائز کرنے کے لیے یہ کرو, یا تو پہلے خرید کے کسی کو نمائندہ بھیج بنا کے اس کے قبضے میں لو, بولا بھائی تو میری طرف سے قبضہ کر لے, پھر آگے بیچو. یا بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا, اور پھر خریدو, اور پھر کسٹمر سے پوچھو ہاں بھائی اب بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے. وہ کہے خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کی چیز ہے وہ. تیسرا, دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. آپ بولو بھائی میں بیچ ہی نہیں رہا, فلاں کمپنی کی چیز میں آپ کو بکوا رہا ہوں بتاؤ, اور پھر کمپنی کو بھی یہ نہیں بتاؤ میں آپ سے لے رہا ہوں, بھائی ہم نے یہ پروڈکٹ آپ کی بکوائی ہے, آپ مجھے اس کے پیسے دو, ہر پروڈکٹ کو بکوانے کے مجھے اتنے پروفٹ چاہیے اس پہ. اس طرح معاملہ کو کلیئر کرو. دیکھو عبادات کے دین میں لوگ آ جاتے ہیں, پیسوں کے معاملے کے دین کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. مفتی صاحب اس طرح جو بروکری کا کام ہوتا ہے دو پارٹیوں کے بیچ میں, جو ہم بیچ میں بروکر بنتے ہیں, اسی طرح ڈراپ شپنگ میں بھی کام کر سکتے ہیں. ہاں بالکل بروکر بن سکتے ہیں, لیکن کلیئر کریں میں بروکر ہوں بھائی, صاف صاف. پراپرٹی کو خریدے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے, قبضے میں لیے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ رسک میں آ چکی ہو, آپ کے پلاٹ پتہ ہو کہاں ہے, کس نمبر کا ہے, کہاں لوکیشن ہے, اور اتنا آپ کی ملکیت ہو کہ اگر پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اس کنڈیشن میں آنے کے بعد بیچ سکتے ہیں, بے شک قبضہ نہ بھی کیا ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اگر اتفاقاً مائک کے اسباب دوسری شادی کے اسباب بن جائیں, اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن گئے, کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں, حسن اتفاق سے تو ایسے انسان بندر سے انسان نہیں بنا. جو اتفاق آپ نے بیان کیا, اتفاق سے دوسری شادی, مطلب شادی کا ارادہ نہ ہو, ایسے وقت آ جائے کہ شادی کرنا پڑ جائے کو, یا کوئی ایسے مطلب پڑ گئی, یعنی مجبوری میں دوسری شادی کرنی پڑ رہی ہے, پڑ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجبور ہو گئے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. آگے مجھے انجوائے کرنے دیں تھوڑا سا. سہارا دینا چاہ رہا ہے اس کو, یا گھر دینا چاہ رہا ہے اس کو رہنے کے لیے, اور پہلی بیوی کہتی ہے کہ میری شکل نہیں دیکھنا مجھے. ہاں تو حالات بنے کہاں ہیں؟ پہلی بیوی کہہ رہی ہے میں دوسری کی شکل نہیں دیکھوں گی, تو حالات بنے کہاں ہیں؟ نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں حلوہ رکھ کے پلیٹ میں رشتہ مل گیا ہے, سب راضی ہیں. نہیں, دوسری اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں شادی تو چھپ کے بتا کے کرنا چاہیے یا چھپ کے کرنا چاہیے؟ پہلے بات تو آپ کم از کم 2 مہینے کے روزے رکھیں اس بات پہ کہ آپ نے جو مجھے بلا وجہ خوش کیا کہ دوسری شادی کے حالات پیدا ہو گئے. حالات کبھی بھی دوسری شادی کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. شادی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بندہ, ہاں بس چاہ رہا ہے, وہ تو ہر مسلمان چاہ رہا ہے. حالات تھوڑی, پہلی والی سے کیا اجازت لینا پڑے گی؟ نہیں اجازت لینا نہیں پڑے گی. وہ کہتی مجھے شکل نہ دکھانا, تو نہ دکھانا شکل. وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ پھر بھی نہ شکل دکھانا دوسری کی اس کو. ہاں وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ نا, اپنی دکھا دیا, یعنی آپ تو میرے لیے قابل احترام ہے. یعنی جو مرد ہے جو کر رہا ہے وہ اپنی شکل دکھاتے بیگم کو, اور وہ دوسری کے بعد تھوڑی سی چینج ہو چکی ہوگی, بغیر بتائے مطلب نکاح کر سکتا ہے. ہاں کر سکتا ہے. اچھا جائز ہے. دوسری شادی کے لیے اللہ نے پہلی بیوی کی اجازت کو شرط نہیں قرار دیا, عدل کو شرط قرار دیا کہ دونوں کے برابر حقوق ادا کرو اور راتیں برابر گزارو. اگر وہ یہ کہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو, مجھے چھوڑ دو, مجھے طلاق دے دو. نہیں چھوڑو نہیں اس کو, وہ جذبات میں کہتی ہے, نہیں چھوڑو. وہ جذبات میں کہے گی کچھ دن چلاؤ اس کو, بلکہ اب زندگی بھر ایسے ہی چلے گا. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جاتے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ابھی میری جو ہے نا مہینے 1.5 مہینے پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی, منگنی ہوئی تھی, تو میرے سسرال سے میرے کو کپڑے دیے تھے انہوں نے نا, تو وہ خالی منگنی کے دن ہی کپڑے پہنے تھے, تو اس کے بعد سے جو ہے نا کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. اوہو, تو منگنی کے کپڑے تھے آپ نے پہنے اور کپڑے گھر سے غائب ہو گئے. جی, تو کسی سے جو ہے نا ہماری خالہ نے, جو عالم وغیرہ عورت ہوتی ہیں جو بابا وغیرہ کرتی ہیں, جادو, جی جی جی, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ جو ہے نا خود ہی کپڑے تمہارے گھر پر آ جائیں گے, تو جیسی وہ کپڑے آئے تو اسے پہننا نہیں, سمندر میں بہا دینا. یعنی وہ کسی نے جادو کے لیے تاکہ آپ کا رشتہ ٹوٹے یہاں سے, اب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں گے. انہوں نے ایسا کہا تھا.
جب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں آپ ان کو پہنو تو خود بخود ہی ہر جگہ جا سکو گے آپ. ان کپڑوں جیسے شلوار میں آپ ٹانگیں ڈالو گے تو چلنا نہیں پڑے گا آپ کو, شلوار خود ہی چلے گی. ایسے کپڑے تو مجھے دے دو میرے بھائی. تو مفتی ابے صاحب تم اتنے عرصے سے بیان سن رہے ابھی تک تمہارا نظریہ نہیں بنا ہے. نہیں مفتی صاحب, وہ ہماری خالہ نے پوچھا تھا ان تو سے. خالہ, پھر خالہ سے ہی باقی باتیں پوچھا کرو جا کے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ابھی آپ سے یہ پوچھنا کچھ نہیں ہے, ان کو پہنو گھومو پھرو, کچھ نہیں ہوتا. تعویذ بھی نکلے نا نیفے سے تو بھی انہی کپڑوں کو پہنو, ایسی کی تیسی. جا بس یار وہ ایک دو سوال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. کیا مسجد کا ملبہ مسجد کی قیمت میں, یعنی جو کنسٹرکشن کی قیمت میں جاتا ہے. آج کل جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, کوئی بھی جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو جو کچھ گرانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ملبہ ہمارا ہوگا, اس کے بدلے میں ہم یہ کھدائی کریں گے. یہ کانٹریکٹ عام طور پر ہوتا ہے, بلکہ کچھ اضافی پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو مسجد ہی کے کام میں استعمال ہو جاتا ہے وہ ملبہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور سے جماعت آئی ہے یہاں پر, کل انشاءاللہ صبح جائے گی. ماشاءاللہ یہاں ماشاءاللہ سے دور جائے گی. ماشاءاللہ. مجلس کے بعد تھوڑی سی دیر کے لاب سے ابھی آ جائیں, مسافہ کر لیں جلدی جلدی نا, سارے جماعت والے ہیں. آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں. اتنے میں ہم سوالات بھی پوچھ لیں گے, 2-4 اور نمٹا دیں گے. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام السلام. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. چلو بھائی بس جو جماعت کے چلیں بھائی. اللہ خوش رکھے حضرت, اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ, دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں کیش پہ موبائل لیتا ہوں اور موٹر سائیکل لیتا ہوں, آگے قسطوں پہ بیچتا ہوں, جی کیا یہ میرے لیے قسطوں پہ جائز ہے؟ مہنگی کر کے بیچنا جائز ہے, مگر جو قیمت طے ہو جائے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. چلو بھائی جلدی سے شاباش سوال پوچھ لو. اچھا مفتی صاحب, ایک مسئلہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے دوران مثال کے طور پر میرا بھائی کہتا ہے کہ میں ہمشیراؤں کو حق نہیں دوں گا, تو پھر اس کی کیا صورت ہو؟ اس کا باپ بھی دے گا, یہ صورت ہے اس کی. بہنوں کو بھائی کہہ رہے حق نہیں دوں گا, آپ بھائی کو بولے تمہارا باپ بھی دے گا. یہی بہترین صورت میں بتا سکتا تھا, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. بہنوں کو چاہیے خود کیس کر دیں نا, کورٹ سے بھی مل جاتا ہے حق. کیس کر دیں کورٹ میں, سارے کام برے نہیں ہوتے, کبھی کبھار ٹھیک کام بھی ہو جاتا ہے کورٹ میں, کچھ کام ٹھیک بھی ہوتے ہیں. کیس کر دیں انشاءاللہ فوراً حق مل جائے گا. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس میرا گھر ہے, ڈبل سٹوری مکان ہے, لیکن وہ پارٹیاں بہت آتی ہیں, سودا نہیں بنتا, بات نہیں بنتی ہے, تو کیا لوگ بولتے ہیں بندش کی ہوئی ہے, جادو ٹونا میں نے کوئی کیا ہوا بندش ہے. نہیں ہے. آج کل پاکستان کراچی میں پراپرٹی تھپ ہوئی بھی ہے, کسی کے گھر بھی بک رہے ہیں. پارٹیاں آتی ہیں بہت, بات نہیں بنتی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی بندش نہیں ہے بھائی. تو لوگ بولتے ہیں یہ کرو وہ کرو. نہیں کچھ بھی نہیں کرو, جی انجوائے کرو لائف. تعویذ رکھو یہاں پہ, بلاک کے نیچے پتھر رکھو. نہ کچھ بھی نہیں کریں. پراپرٹی کراچی میں گری ہوئی ہے, تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کسٹمر آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. جامعۃ الرشیدیہ کے پاس ہی ہے میرا ڈبل سٹوری مکان. جی تو جامعۃ الرشید کی ویلیو تو نہ گرائے نا اب پھر. اللہ بش گوڈ. اب پورا بار بار جامعۃ الرشید کے قریب ہے بھائی, نہ بھی ہوتا قریب, دور بھی ہوتا تو بھی یہی حال ہوتا. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے. جی آخری 1-2 سوال لے لیتے ہیں. کیا نہیں, سوئمنگ کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے, لیکن مانوی طور پہ سوئمنگ اس میں شامل ہے نا. جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے کام ہوں گے, صحت اچھی ہوگی تو کیوں نہیں ہو, جہاد میں کام آئے, اچھا ہے. آپ کو سوئمنگ کی کیا ضرورت ہے, آپ ڈوبو گے ہی نہیں. اتنا لمبا قد ماشاء اللہ آپ کا, کھڑے ہو جانا بس. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب آپ کی وہ 4 شادی والی کتاب کہاں سے ملے گی اور اس کا نام وغیرہ؟ آپ کہہ رہے ہیں میری 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی, آپ کی ایج کتنی ہے؟ 18 سال. 18 سال ماشاء اللہ. دیکھا, اس کو کہتے ہیں ایک نسل تیار کرنا. 18 سال کا لڑکا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کی 4 شادیوں والی کتاب کہاں سے ملے گی. یہ ہوتی ہے نسل کی برین واشنگ. 18 سال میں آپ کو فری میں دوں گا. عثمان بھائی کو کہہ دینا ان کو فری میں دو, تاکہ ابھی سے خراب ہو جائے جتنا خراب انہوں نے ہونا ہے. پہلی شادی کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے کرنا, ٹھیک ہے. چلو وہ مل جائے گی آپ کو. وہ کس کے پاس ہے بھائی کتاب, آپ دے دینا فری پاکٹ میں. آپ جی آپ کو بھی فری میں. اچھا جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے اپنے بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا. بہنوئی سے مکان خریدنے کا سودا کیا؟ یس جی. اور ان کے ساتھ میں نے 18 مہینے کا ٹائم کیا. 50% میں نے ان کو پے کر دیا. اچھا آپ نے ہاں خریدا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جی 50% میں نے ان کو پے کر دیا ہے. وہ 50%
جو بقایا ہے کیا وہ میرے اوپر قرض ہے؟ اگر وہ میرے اوپر قرض ہوگا تو وہ زکوٰۃ اور قربانی کے وہ احکامات قرض میرے ہے, اوپر لازم نہیں ہوگا. زکوٰۃ قربانی لازم نہیں ہے اس پہ. میں نے مفتی صاحب سے ایک سے بات کی تھی, انہوں نے کہا یہ جو قرض ہونے کے لیے اس کا آپ کی ملکیت میں داخل ہونا ضروری ہے. نہیں وہ قرض آپ کے خرید چکے ہیں نا آپ, سودا ہو گیا, بیانہ ہوا ہے, قبضے میں میرے نہیں ہے آبویسلی, وہ پوری پیمنٹ کروں گا تو قبضہ ملے گا نا. نہیں, اگر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے وہ قبضہ اس لیے نہیں کہ پوری پیمنٹ اس نہیں کو دی. استعفائے سمن کے لیے کہتے ہیں نا, لیکن وہ قرضہ آپ کے اوپر آ گیا ہے تو زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے لازم آپ کے اوپر. واجب الادا بن گیا ہے نا وہ, کہ آپ نے دینا ہے ان کو. جی بس وہ آپ پہ ہوگا, وہ مائنس کریں گے آپ. جزاک اللہ مفتی صاحب. وہ آپ کے 1 کروڑ کنورٹ ہو گئے پراپرٹی میں, اور وہ پراپرٹی جو بیچنے کے لیے نہیں خریدی آپ نے, رہنے کے لیے, تو بس وہ جب رہنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اس پہ ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میرا سوال ہے, آج کل اکثر نوجوان طبقہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے. کس کے؟ بغیر ٹوپی کے. غلط ہے. اکثر لوگ جو ہے بغیر ٹوپی کے اور بغیر داڑھی نہیں ہوتی, اکثر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور ایک بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. داڑھی شاعر اسلام میں سے, امام کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے. اور نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنایا جائے جو بغیر داڑھی کے ہو. اور ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے بھی خلاف آداب ہے, آداب نماز کے خلاف ہے. آپ شادی کی کتاب ہے. حضرت آپ کی ایج کتنی ہے؟ اچھا, آپ بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے سہارے کا بھی کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا پھر آپ نے؟ یعنی آپ نے بیوہ کو جو سہارا دیا تو پھر جب آپ